ओके जी, आई अपोलोजाइज फॉर दिस। अच्छा, तो बात मैं ये कर रहा था कि जो आपको 2 वीडियोज़ मैंने दिखाई हैं, उसके अंदर नैरेटिव क्रिएशन के ऊपर जो फेक नैरेटिव जो बिल्ड किया जाता है, हेट जो बिल्ड किया जाता है। पहली बात तो जो लीगैलिटीज़ हैं, वो ये हैं कि जो पब्लिक स्पेसेस वॉलमार्ट जैसी होती हैं, वहाँ पे आप वीडियो बना सकते हैं और पासिंग बाय में कोई अगर वीडियो में आ जाता है, तो कोई उसके अंदर लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है या कोई इम्प्लिकेशंस नहीं है लीगली। अब अम, अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कोई आपके ऊपर स्पेसिफिकली यानी कि किसी सर्टेन इंसान की वीडियो बना रहा है, उसमें भी कोई लीगैलिटी का इश्यू नहीं होता, ठीक है? क्योंकि वो कोई प्राइवेसी सेंसिटिविटी का मामला नहीं होता जब भी आप किसी पब्लिक स्पेस में होते हैं। तो वो कोई ऐसी इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं है उसके अंदर, ठीक है? तो ये तो हो गई 2 सिचुएशंस के लीगैलिटी का यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं होता। इश्यू कहाँ पे आता है? वो तब आता है जब आप किसी की वीडियो बनाते हुए आप किसी के ऊपर यानी कि एक तो फ़ोकस करें, उसको इंटिमिडेट करें, हैरेस करें, और जो जिसकी आप बना रहे हैं वीडियो वो आपको मना कर रहा हो। अब ये सारी चीज़ें जो वीडियो मैंने आपको दिखाई, वो ये सारी चीज़ें उसके अंदर उस वीडियो के अंदर हो रही हैं, ठीक है? तो ये लीगल इश्यू बनता है। तो पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूँ कि ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है और लोग समझते हैं कि जी फर्स्ट अमेंडमेंट राइट हम अपना एक्सरसाइज़ कर सकते हैं और हम किसी को भी इंटिमिडेट कर सकते हैं, हैरेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और हमारे ऊपर कोई जो है वो लीगल वो अपनी खुद लीगल बाउंड्रीज़ नहीं पता होती कि क्या कहाँ पे हैं बाउंड्रीज़। सो दिस इज़ वेयर द बाउंड्री स्टार्ट्स और इस वीडियो के अंदर जो हो रहा है वो कंप्लीटली इल्लीगल है और इसमें ट्रेसपैसिंग भी अप्लाई होता हो सकता है ट्रेसपैस और जो है वो हरासमेंट इंटिमिडेशन और वो सारी चीज़ें। ये तो मैंने आपको खाली लीगल साइड कर दिया। मैं जो बात बेसिकली करना चाह रहा था ये दोनों वीडियोज़ दिखा के, वो ये था कि हम हम जिस तरह की आज की दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि भाई क्या सच है, क्या झूठ है, ठीक है? पूरी पिक्चर क्या है? मैंने आपको जैसे पहली वीडियो दिखाई, मैं जो आपको जल्दी से दोबारा भी दिखा देता हूँ बिकॉज़ ताकि ये रिफ्रेश हो जाए। From recording, both have been immediately dismissed. A Walmart employee was fired for threatening a customer. A heated argument broke out at a Walmart, sparking widespread discussion. A customer was verbally abused. If you post this video, I'm posting, I'm live right now. And threatened by 2 Muslim employees while filming her shopping list. The video shows a female customer filming her shopping in the store when 2 female employees approached her and demanded she stop recording. One of the employees not only hurled insults, but also made a clear throat-slitting gesture. अब ये थ्रोट स्लिटिंग जेस्चर के ऊपर जो इन्होंने फोकस किया है वो बेसिकली यही दिखाना चाह रहे हैं कि जी मुसलमान बड़े वायलेंट होते हैं। अगेन दिस इज नॉट अबाउट मुस्लिम क्रिश्चियन और एनी रिलीजन। मैं यहाँ पे सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि जो दूसरी वीडियो मैंने आपको दिखाई वो भी हम एक दफ़ा दोबारा शुरू से देख लेते हैं और मैं पूरी नहीं देखेंगे, बिल्कुल शुरू के 15-20 सेकेंड्स। No Allah, Jesus Christ of Nazareth. why are you taking video? Because I video when I'm in public and I'm shopping. No, don't take a video. We're not. Why? I don't care about what you're allowed to do. No, don't take a video. Don't tell America. अभी आप देख लें कि जो है कौन यानी कि जो दूसरी पहली वाली वीडियो थी उसके अंदर वो क्लियरली बोल रहे हैं कि जी 2 वॉलमार्ट एम्प्लॉइज़ ने अप्रोच किया उनको और उसको हरास किया और इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों एम्प्लॉइज़ आपस में बात कर रहे थे। सो इट्स दैट सिंपल कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ये चीज़ें इस तरह से हाईलाइट नहीं की जाती हैं। लोग वन साइड ऑफ द स्टोरी सुन के पूरी स्टोरी के ऊपर यकीन कर लेते हैं। सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू एंड आई होप कि जो मैं यहाँ पे पॉइंट बिल्ड करना चाह रहा था कि भाई जब भी आप कोई चीज़ देखें, जब भी कोई स्टोरी देखें, जब भी कोई खबर देखें तो उसको ज़रूर हमेशा स्केप्टिसिज्म के साथ देखने की कोशिश किया करें
کہ اس کے اندر دیر از always more to what you're seeing, always, especially ہم سوشل میڈیا کے اوپر. اینی وے اچھا جی میں کوئکلی چیک کر لوں کہ بھائی زریاب ہاشمی صاحب کدھر رہ گئے ہیں, اور I think he haven't joined us yet. Let me see. یہ میں ویڈیوز کو ریموو کروں اسٹوڈیو میں سے, اور let me see. اچھا ٹورڈز دی اینڈ آف دس ہم کوشش یہ کریں گے, ونس ہماری ڈسکشن کمپلیٹ ہو جائے زریاب ہاشمی صاحب کے ساتھ, تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم آڈینس کو بھی انوائٹ کریں. اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے اس ٹاپک کے اوپر, یا مینلی اسی ٹاپک کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ وی اسٹک ٹو دس ٹاپک, تو میں لنک بھی شیئر کروں گا ٹورڈز دی اینڈ آف دس سیشن. تو اسٹے ٹیونڈ, اور پھر انشاءاللہ we'll talk. اچھا ایک منٹ میں ذرا چیک کر لوں کال کر کے. Entered the studio. Sure. آپ کو آواز آ رہی جی ہے؟ السلام علیکم. جی ذریعہ بھائی آپ کی آواز, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی پرفیکٹ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. اچھا تو ذریعہ بھائی اپیرنٹلی آپ کے شاید کیمرے کا ایشو ہے, مزہ تو نہیں آئے گا ایسے لیکن چلیں آئی نو. ہم کوشش ابھی کرتے پکچر ہیں. کیسے لگائی جائے؟ پکچر کا میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ پکچر میں آپ کی کس طریقے سے لگا سکتا ہوں. آپ کی طرف آپشن آ رہا ہے پکچر لگانے کا؟ ایڈٹ نیم, ایڈٹ ایواتار. جی ہاں ایڈٹ ایواتار. جی ورنہ پکچر ضروری پڑ رہی ہوتی ہیں. بندہ کہتا ہے اتنی تصویریں اپنے موبائل میں ایسے رکھی ہوئی ہیں جیسے کوئی سیلف پریز کا آدمی. بولو تو ایک پکچر میں ملتے. بھائی کیا وہاں پہ انٹرنیٹ کا ایشو چل رہا ہے, کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ انٹرنیٹ کا ایشو الگ سے چل رہا تھا, پھر کیمرے کا ایشو شروع ہو گیا. میرا خیال ہے ابھی کے لیے تو یہ پکچر ڈھونڈ لیتا ہوں. صحیح ہے, پکچر آ گئی آپ کی. یہ اتنی چھوٹی آ رہی ہے جتنی مجھے چھوٹی نظر آ رہی ہے, یا یہ پوری جی اس پہ آ رہی ہے؟ جی جی ایسے ہی آ رہی ہے جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے. چھوٹی سی گول سی. جی چھوٹی سی گول سی. ایک سیکنڈ کوئی اور سیٹنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے. آئی تھنک یہی آپشن نہیں ہے شاید سیٹنگ چینج کرنے کا. اس کا مطلب پکچر کوئی بڑی ڈھونڈنی پڑے گی. یہ میرے خیال میں نہیں چھوٹی نہیں, ہی کر دیتا ہے نا. جی جی یہ چھوٹی ہی کر دیتا, یہی ہے چکر. پھر ایسے ہی اسی آئے گی. پہ قناعت کرتے ہیں. چلیں فی الحال اسی پہ قناعت کرتے ہیں. تو چلیں اب گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں زریاب بھائی.
بسم اللہ. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. مجھے پتا ہے ابھی بہت سارے چیلنجز ہیں, اس کے باوجود آپ نے جوائن کیا یہ لائیو اسٹریم. ہم لائیو ہیں اس وقت, اور میں نے لوگوں کے لیے ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ ہم ابھی جو بھی ڈسکشن کریں گے اس کے بعد ہم جو ہے وہ میں لنک شیئر کر دوں گا چیٹ کے اندر, اور پھر ہم کوشش کریں گے کوئی لائیو کویشچنز بھی لوگوں کے لیں ہم اسی سیشن کے ٹورڈز دی اینڈ آف اٹ. تو ذریعہ بھائی, سب سے پہلے تو میں بات وہیں سے, کیونکہ سنس دس از اے سیکول آف دا کانورزیشن دیٹ وی ور ہیونگ پریویسلی, جو ہماری پوڈ کاسٹ ہوئی تھی جن, نظر اور جادو کے اوپر, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو پہلے کنٹینیو اسی انہی ٹاپکس کو کنٹینیو کریں. جن تو آئی تھنک ہم نے تقریباً کنکلوڈ کر ہی دیا تھا. تو بیفور وی موو ٹو جادو اینڈ نظر, آئی وانٹ کہ اگر آپ جو ہے وہ جو ایک اپنا کوئک کنکلوژن سمجھ لیں, سمری کنکلوژن اگر آپ کر دیں جن والے ٹاپک کے اوپر, تو پھر ہم اب آگے مزید جادو اور نظر کی طرف بڑھیں, اس ڈسکشن کو بڑھائیں. جی ہاں جی, جو دیکھیں اب یہ ٹاپک ایسا ہے, چیپٹر ہی ایسا ہے کہ جس میں ویسے تو جتنی بات کی جائے کم ہے, اور جتنی کی جائے, جتنی زیادہ کی جائے اتنی انٹریگ اسٹیبلش ہوتی ہے اور زیادہ. جی اب لوگوں نے جو جن کا کانسیپٹ ڈسٹورٹ کیا ہوا ہے وہ ایک کریزی ایسپیکٹ ہے. ہوں ہوں ذریعہ بھی آپ کی آواز شاید رک گئی ہے. ہلو, ذریعہ بھی آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہیلو, جی اب آ رہی ہے. جی 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 اچھا, تو لوگ پھر اس کو ایکسپلوئٹ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں, ہوں اور نہ صرف یہ کہ اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, بلکہ پھر جب ایکسپلوئٹیشن جو ہے وہ حد سے بڑھ جاتی ہے, تو اسپیسیفک لرنڈ گروپ آف پیپل جو اس کو روکنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے, یا اس کو لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے اتنی اسٹرانگ ریٹیلیشن دیتا ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کو ہی رد کرنا شروع کر دیتے ہیں, بلیٹنٹلی ان کانسیپٹس کو ہی نلیفائی کر دیتا ہے کہ ایز اف یہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کوئی جن ٹائپ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, چاہے وہ جن ایز اے مخلوق ہو جو انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, یا چاہے وہ جن شیطان نما جن جو ہر انسان کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور اس کا نفس بن کے اس کو صراط مستقیم سے ڈیویٹ کرتا ہے. اب میرا جو فوکس ہے وہ ہے اس شیطان کے اوپر, اس جن کے اوپر. ہماری ڈسکشن کا فوکس پرٹیکولرلی اس شیطان کے اوپر ہے جو شیطان ہمیں ایز انڈیویجولس اینڈ دین کلیکٹیولی ایز این امہ اور ایز مین کائنڈ ہمیں کہاں سے کہاں لے آیا کہ اب ہم خود اپنے ہاتھوں سے اینڈ آف ٹائمز کے وہ سائنس ڈرا کر کے اور قیامت کو ایسے تیار کر رہے ہیں کہ جیسے ہم سب کی کلیکٹیولی بس ہو گئی دنیا سے, اور اب ہم چاہتے ہیں کہ بس اب یہ عذاب الہی اترنا شروع ہو اور دنیا ختم ہو. اب جیسے ہی اور پھر ایک طبقہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کا, علماء کا طبقہ ہے کہ جو کوشش کیے جا رہا ہے کہ لوگوں کو کہے کہ بھائی ٹھیک راستے پہ آ جاؤ, ٹھیک راستے پہ آ جاؤ, ایسے کر لو ویسے کر لو, لیکن وہ اتنی بڑی ایک اینٹی کو بیان کرنے سے ہی قاصر ہے کہ بھیا یہ ہوتا کیا ہے, یہ شیطان کیوں ہے, کیسے ہے ہمارے ساتھ, اس کی کیا وجوہات ہیں, ان کو پلیس کرنے کی کیا وجہ ہے, ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو پلیس کرنے کی کیا منطق کیا ہے, اس کے پیچھے وہ حکمت کیا ہے,
کہ یہ کیوں ہونا ضروری ہے. جیسے ہی آپ لوگوں کو وہ لاجک سمجھائیں گے، لوگوں کو اس حکمت سے آشنا کریں گے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ساتھ اس چیز کو اٹیچ کیا ہے تو اس کے کیا مقاصد ہیں، اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، کیسے نفس امارہ سے نفس لوامہ پہ لے کے جانا ہے، اس کو ٹرین کر کے، اس کی نرشمنٹ کر کے، اور پھر نفس لوامہ سے اس کو کیسے نفس مطمئنہ پہ لے کے جانا ہے. یہ ایک باقاعدہ پورا قرآن پاک کا چیپٹر ہے تزکیہ نفس کا. تزکیہ نفس میں صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں، وہ ایک الگ لائف سٹائل ہے، ایک وے آف لائف ہے، جو اسلام کا وے آف لائف ہے، جو ہر مذہب کا مورلز کا وے آف لائف ہے، مورالٹی کا وے آف لائف ہے، جس میں آپ نے اپنے آپ کو ہر وقت اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہوتا ہے فار ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو، ایوری سنگل موو دیٹ یو میک، ایوری پلس آف یور دیٹ یو لیو آن دس پلانٹ، ایوری بریتھ، ایوری ہارٹ بیٹ. آپ نے اپنے آپ کو جس آب و ہوا کو آپ یوٹیلائز کر کے اس پوری دنیا کی نعمتوں سے جب آپ استفادہ کرتے ہیں تو آپ ریٹرن میں کیا دیتے ہیں؟ ایک تو یہ ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے تزکیہ نفس کی. یہ انڈیویجول لیول سے شروع ہوتی ہے، پھر گھر سے گھر تک آتی ہے، گھر سے معاشرے میں جاتی ہے، یہ اسپریڈ کرتے کرتے ایز کلیکٹیولی من حیث الامہ، من حیث القوم، من حیث مخلوق. آپ نے پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے اپنے ہائیسٹ گریڈز آف جسٹس میں، بالقسط کے سٹینڈرڈز میں، کہ اگر آپ غلط ہیں تو غلط ہیں، اگر آپ صحیح ہیں تو صحیح ہے. ان چیزوں کو انڈیویجول سے لے کے کلیکٹیو تک لے کے جانا ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا آپ کا وہ والا انفسہم یا انفسکم جو آپ کی سیلف ہے، جس کے اوپر پلیٹو، سوکریٹس سے لے کے ڈاؤن ٹو اقبال، خودی تک کا کانسیپٹ لے کے اتنے بڑے بڑے فلسفی بھی آئے. اور ایک پیرلل میں آپ کا نفس وہ ہے جو آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے. یہ وہ کاؤنٹر فورس ہے جو آپ کے ڈیفنس شیلڈ بن جائے تو ڈیفنس ہے، اور اگر آپ کے ہاتھوں سے نکل گئی تو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو آپ کے ساتھ اس طرح سے اٹیچڈ ہے کہ احادیث ایسے آتی ہیں کہ یہ خون کی طرح رگوں میں دوڑتا ہے. It is a part of you, within you. If you give your control to this particular being, then you are uh, doomed. It's going to take you down to the darkest dungeons of despair, and it's going to end you in hell. یہ اب دو پیرل کانسیپٹس ایک وقت میں لے کے، ہم اتنی کمپلیکیٹڈ بینگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا انٹریکیٹ بنایا ہے کہ آج کتنے ہی اکارڈنگ ٹو سائنس 13.8 بلین ایئرس کی یہ لوگ کلیم کرتے ہیں، اور آج تک ہم انسان کو سائنس جو ہے وہ 1% بھی ایکسپلور نہیں کر سکی. The intricacies of being human or human being is still an unexplored, uncharted territory for science and for any uh, answer for that matter to come up with. اب تو جب جن کو اتنے تو چھوڑ ہی دیں. complicated being، یعنی کہ جی انسان کو ہی نہیں کیا تو جن تو پھر دور کی بات ہے. جب انسان ہی پورا نہیں ہو پائے جو اب سامنے ہے. انسان کو ہی نہیں سمجھ سکے، انسان کے باڈی اسٹرکچر کو نہیں سمجھ سکے، اسپرچل سائڈ تو ویسے ایک انویزیبل سائڈ ہے. آپ ویزیبل کے اوپر نہیں کچھ کر سکے بینگ ہیومن، تو آپ انویزیبل سائڈ کو کیا ایکسپلور کریں گے؟ ایسے میں وہ علماء جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، جو قرآن کے کسٹوڈین ہیں، جو مدرسوں کے کسٹوڈین ہیں، وہ اتنے جہلا والی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی، جن کو چیز نہیں ہوتی تو فلانی ہوتی، تو جن کو بس دور رکھتے ہیں، جن کو دور رکھیں، اس کی ڈسکشن کو دور رکھیں، دو سوال جنات کے کر لیں تو یا ان کا عامل باہر آ جاتا ہے کہ یا ان کا جاہل باہر آ جاتا ہے، عالم باہر نہیں آتا چاہے جتنی مرضی زور لگا لیں. تو جب ذریعہ بھائی، میری آواز آ رہی؟ ہلو، آپ کو میری آواز آئی؟ جی جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے. ذریعہ بھائی، میں نے کہا کہ یہ ہم اس ڈسکشن کو میں تھوڑا سا آگے بھی بڑھانا چاہوں گا، اور جو ہے وہ ایک جو آپ نے بات پچھلی والی اس میں کی تھی، اگین میں وہ اس کو مجھے سیکنڈ کر دیجیے گا اگر وہ بات ٹھیک ہے، کہ بیسیکلی آپ نے یہ بولا تھا کہ یار جو انسان ہے اس کے ساتھ ایک جن ساتھ ہوتا ہے، اور جو قرین ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ تب آپ کے اوپر لگاتا ہے جب بیسیکلی آپ کی، یعنی کہ یو ڈن اللہ تعالیٰ کی آئیز میں، اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں. ایسے ہی ہے؟
دیکھیں جو ایک جی آپ کوشچن پورا کر لیں، میں پھر اس کو ذرا آج تھورلی ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. ہاں اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کر دیں گے کہ جو جنوں کی آپ نے مجھے بتائی، تو آپ نے وہ اب تھا کہ ایک تو آپ جن کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ الگ ہے، وہ قرین نہیں ہوتا. قرین کو آپ نے بولا تھا کہ قرین بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ لگاتے ہیں. اس کو تھوڑا سا کھول دیں اس بات کو پلیز. اچھا اب دیکھیں کرین، کرین ورڈ جو ہے نا، بائی دا ویری ورڈ آف اٹ، کرین از دا کلوزسٹ پاسبل کمپینین دیٹ اے پرسن may have. لیکن قرآن پاک کی جس آیت کی طرف میں نے اس طرف دھیان سب کا لے کے جانے کی کوشش کی تھی، وہ آیت یہ کہتی ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جو نفس ہے اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں ایک ایسی اینٹی سے جو پھر آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. ابھی تو ہمارا نفس چاہے وہ ہمارا کی اسٹیٹ پہ ہو، ہم کنٹرول کر کے اس کو لوامہ اور پھر مطمئنہ پہ لے کے جا سکتے ہیں. ہوں لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اس لیول پہ دور ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بڑی ڈینجرس سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ آپ سے نظر ہٹا لیتے ہیں کہ اب مجھے یہ شخص، جب فرعون نے یہ سارا معاملہ دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو دریا کھول کے تو اپنی پوری امت کو پار کرا رہے ہیں، تو اس وقت ایک نور کی دیوار تعینات کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج کے آگے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے قریب نہیں آ پاتی تھی. لیکن وہ دور کھڑے اس دیوار سے کہ اس طرف سے دیکھ رہے تھے کہ کیسے دریا کھل گیا ہے اور کیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو اس میں سے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ایسا معجزہ تھا کہ جس کو دیکھ کے کوئی بھی شخص جو ہے مائل ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ موسیٰ علیہ السلام واقعتاً اللہ کے نبی ہیں. ہوں حالانکہ سامری نے جب اپنے جادو کے تھرو وہ سانپ اور اژدہے جو ہے، اژدہے وہ نکالے تھے، اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے جب ایسا پھینکا تھا اللہ کے حکم سے اور وہ اس کے اژدہے اور سانپ کو کھا گیا تھا، تو اس وقت بھی وہ معجزہ سفیشینٹ تھا ایک سین مائنڈ کے لیے کہ وہ کنونس ہو جاتا ہے. ہوں لیکن یہ آخری حجت تھی فرعون کے لیے جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو دریا ہی کھول دیا، اور وہ ایک ایسا اسپیکٹیکولر قسم کا مارول تھا کہ وہ دیکھ کے وہ دنگ رہ گیا. اور جب اس نے دیکھا کہ وہ اب جب اس کی آرمیں جانے لگی اس میں سے اور پانی واپس جڑ گیا اور وہ تباہ و برباد ہونے لگی اس کی آرمیں، تو اس وقت فرعون نے کلمہ پڑھنے کی سوچ لی. وہ کنونس ہو گیا کہ اب تو میں مرنے لگا ہوں، اب تو مجھے یقین آ گیا ہے، تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. اب یہ میں کیوں اس طرف خاص طور پہ سننے والوں کو لے کے جا رہا ہوں، یہ وہ سٹیٹ ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب مجھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بڑی سخت سٹیٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب مجھے اس کا کلمہ بھی نہیں چاہیے. تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کہا کہ اس کے منہ میں خاک ڈالو اور تب تک ڈالتے رہو جب تک یہ مر نہ جائے. یہ نہ ہو کہ اس کے گلے سے کلمہ اتر آئے، اس کے ہونٹوں سے کلمہ ہوں نکل جائے. ہوں یہ وہ سٹیٹ ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ میں نے دینی ہی نہیں ہدایت. جب آقا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام بھی طائف کی وادی میں گئے ہیں اور لوگوں نے نعوذ باللہ استغفر اللہ کتنا برا سلوک کیا ہمارے رحمت للعالمین کے ساتھ، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے اور انہوں نے آقا علیہ السلام سے کہا آپ ایک اشارہ کریں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ایسے ملا دوں گا کہ یہ قوم جو ہے اس کے ٹکڑے بھی باقی نہیں رہیں گے. یہ وہ نوبت ہوتی ہے باسط بھائی جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ختم اللہ علی قلوبہم، پھر وہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، اور جب وہ مہر لگا دیتا ہے تو پھر اس کی واپسی نہیں ہوتی. یہ جو آیت کرین والی ہے یہ اس رخ کی آیت ہے، اتنی ہی ڈیپتھ کی اور میگنیٹیوڈ کی آیت ہے کہ جب ہم اتنے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اتنے بے پرواہ اور بے حیا ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو ریپلیس کرتا ہے ایک ایسے دیوار کے ساتھ. اسی ہوتا وہ بھی نفس ہے، ہوتا وہ بھی شیطان ہے، ہوتا وہ بھی جن ہے، لیکن اس کو پھر ایسی بینگ کے ساتھ ریپلیس کرتے ہیں کہ which makes sure that this person is not coming back. اس پرٹیکولر بینگ کا اس پرٹیکولر آیت میں کریم سے اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ وہ پھر اتنا سخت لمحہ ہے اور وہ اتنا کلوز کمپینین بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ اس کے حساب سے باہر آ ہی نہیں سکتے.
places اس لیے میں switch نے کرنے لاسٹ کی بات کر کنورسیشن رہے میں ہیں کہا تھا اس لیے میں نے لاسٹ کنورسیشن میں کہا تھا کہ کرین کو اس لیے اس شیطان سے مکس نہیں کرنا، کیونکہ کرین کا ذکر جو ہے وہ 2-3 جگہ قرآن پاک میں جو آیا ہے، اس میں جو سب سے ایکسٹریم ذکر ہے وہ یہ اس سینس میں آیا، ورنہ تو کرین کہتے، یعنی میری آپ کی دوستی اگر بہت قربت آ جاتی ہے، بہت کلوز بڈیز بن جاتے ہیں، تو ہم عربی کی شعری اصطلاح میں اس کو بھی کرین ہی کہتے ہیں، کہ میں آپ کا اچھا اتنا کلوز ہو فرینڈ ہو گیا، یا میاں بیوی آپس میں اتنے، یا محبت میں عاشق معشوق جو ہے ایک دوسرے کے کرین ہو جاتے ہیں. وہ کرین کا مطلب ہوتا ہے the closest companion in the Arabic literary sense. But when Allah subhanahu wa ta'ala speaks in Quran and it denotes this کرین after having said کہ وہ شخص جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، وہ اس کو ہم نے ایسی کسی چیز سے پوائنٹ کیا، تو پھر وہ کرین جو ہے ایک نیگیٹو کانوٹیشن سے آتا ہے کہ وہ ایک شیلڈ، ایک فائر وال بن جاتا ہے فرام دی اپوزٹ سائڈ ٹو ناٹ لیٹ یو انٹر دا گڈ. تو یہ میں نے اس لیے پچھلے ایپیسوڈ میں اس کا ریفرنس اس حوالے سے دیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ذریعہ بھائی، ابھی آپ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے جادوگروں کا بھی ذکر کیا، میں وہیں سے جو ہے وہ دوسرے ٹاپک کی طرف بھی پیوٹ کرنا چاہوں گا یہاں سے، اور پھر تھوڑی دیر میں جو ہے وہ کچھ سوالات بھی آپ کے سامنے، جو لوگوں آڈینس کے کویشچنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. جادو اسینشلی لگتا تو ذریعہ بھائی ادھر بھی ساری کی ساری جن کی کہانی نظر آتی ہے، کہ جادو بھی اسینشلی جو ہے وہ جنوں کا استعمال، مطلب اگر میں اس کو سادہ الفاظ میں رکھوں تو جنوں کے استعمال کے علم کو جادو کہتے ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ کالے جادو کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی جی، جو عام جادو کالے دیکھیے جی، یہ جو بلیک میجک ہوتا ہے نا، کالا جادو جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کالا جادو جو ہوتا ہے، یہ اب دیکھیں نا، یہ آپ نے اچھا سوال کر دیا، کیونکہ اس سے دا کانسیپٹ آف جن ود آور باڈیز اور بھی زیادہ الیبریٹ ہو جائے گا. رائٹ، ایگزیکٹلی. جن جو ہے نا، جتنے بھی جنات مخلوق کی صورت میں دنیا میں آئے ہیں، چاہے وہ ابلیس ہو یا اس کے الائڈ جنات ہوں، یا چاہے وہ پازیٹیو سائڈ کے شرفا جن ہوں، جنہوں نے قرآن پاک کو جب سنا تھا، پہلی دفعہ قرآن پاک کے نزول کو سنا اور وہ مسلمان ہو گئے. سورہ جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو وہ تلاوت کی صدائیں جب آسمانوں پہ گونجی تھی تو جنات نے وہ سنی، اور ان میں سے کچھ جن تھے جنہوں نے وہ اس کے شہر میں آ کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کیا، اور نہ صرف تسلیم کیا بلکہ جھک گئے سجدوں میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماننے والے بن گئے. یہ تھے کچھ لمیٹڈ اچھے جن جو آج بھی کسی نہ کسی صورت میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور آج بھی ڈیلی بیسس پہ جیسے انسان اسلام قبول کرتے ہیں، اسی طرح جنات بھی اسلام قبول کرتے ہیں. اور آج بھی جس طرح سے اسلام میں سے لوگ نکل کے مرتد ہو جاتے ہیں، اسی طرح جنات بھی مرتد ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو ایڈریس کیا ہے تو بڑی ہی سملیرٹیز کے ساتھ ایڈریس کیا ہے، کہ ان دونوں میں وہ صفات پائی جاتی ہیں، ان دونوں مخلوقات میں وہ صفات پائی جاتی ہیں کہ جو کسی بھی اٹریکشن یا کسی بھی ریپلشن کی بیسس پہ اپنے آپ کو کسی طرف لے کے جاتے ہیں، چاہے وہ مٹیریل اور ورلڈلی سکسیس کی بیسس پہ دین سے دور ہوتے ہیں، یا چاہے وہ آخرت کے ڈر سے دین کے قریب ہو. تو جنات اور انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورتی سے کئی جگہ تو ایک ہی آیت میں لیا ہے. جیسے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا، سورہ الاعراف کی 179 آیت جو ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور ہم نے بنائے کچھ اکثر من الجن والانس، بنائے ہی جہنم کے لیے ہیں. یا سورہ رحمان کو جب آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا اس کی عربی پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت سنتے ہیں تو آپ کو حیرانگی ہوتی ہے. اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں تو وہ آپ کو ایگزیکٹلی تقریباً تمام کے تمام مفسرین، تمام کے تمام مسالک کے مفسرین جو ہے متفق ہیں کہ یہ سورہ رحمان جو ہے
یہ ایڈریس ہی انسان اور جنوں دونوں کو کرتی ہے. اب میرے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں یا جو اہل تصوف کے لوگ ہیں, میں نے اپنے سے قریب اہل تصوف کی فکر کو پایا ہے یا اہل تصوف کی فکر کے قریب اپنے آپ کو اس لیے پایا ہے کیونکہ وہ ذرا ان ڈیپتھ فلسفے کو ٹچ کرتے ہیں. تو اہل تصوف یہ کہتے ہیں سورہ رحمان کے بارے میں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو یہ سورہ ایڈریس کی ہے, تو اس میں یہ جن و انس صرف ایز مخلوق دو مخلوقات کو ایڈریس نہیں کیا, بلکہ انسان کو جب صورت انسان یہ سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو انسان کے ساتھ جو اٹیچ جن ہے اس کی بھی اس میں ٹریننگ اسی طرح ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ ہمارا سے لوامہ تک جانا چاہے یا انسان اپنے جن کو لے کے جانا چاہے تو سورہ رحمان از دا کی سورہ. یہ میں آپ سب کے آپ کی آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ رحمان کتنی خوبصورت سورہ ہے کہ اس کا اثر نہ صرف آپ پہ ہوتا ہے بلکہ اس کا اثر آپ کے نفس پہ کتنا ڈائریکٹلی ہوتا ہے. کیونکہ آپ کا نفس سنتا ہے اسی طرح سے اس صورت کو جیسے آپ سن رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, وہ ایڈریس ہو رہا ہوتا ہے. اور جب وہ ایڈریس ہو رہا ہوتا ہے, ایک سیکنڈ رکیے گا جی, اور جب وہ ایڈریس ہو رہا ہوتا ہے تو آف کورس اس کو اس کے اوپر افیکٹ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے. آپ سوچیں اس بات کو, اس کی گریوٹی کو لوگ نہیں سمجھتے. آج بھی جب خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر کالے جادو کا افیکٹ آتا ہے یا کسی کے جو کچھ لگتا ہے کہ نظر بھی لگ گئی ہے, کسی کی حسد کی نظر یا انوی کی نظر لگ گئی ہے, کسی کو رشک کی نظر لگ گئی ہے, تو سورہ رحمان جو ہے وہ باقاعدہ ایک ٹریٹمنٹ کی طرح پرسکرائب کی جاتی ہے. علماء جو سمجھدار علماء ہوتے ہیں, جو باشعور علماء ہوتے ہیں, وہ سورہ رحمان کو کے وظیفے کو پرسکرائب کرتے ہیں ایز میڈیسن. اور پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں پاکستان کے, وہ جو ہے باقاعدہ سورہ رحمان سے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو ان کی سمجھ سے تو بالا تھا کہ وہ کیسے ٹریٹ ہوتا ہے. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, اللہ کرے کہ آپ کے لسنر جو ہیں وہ اس چیز کو اسی اسپرٹ سے سمجھیں کہ جیسے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہماری جو نفسیاتی ہماری جو بیماریاں ہیں نا باسط بھائی, فزیکل ایلمنٹس, اس میں سے 70 to 80% بیماریوں کا علاج جو ہے وہ ہمارا دماغ کرتا ہے. کیسے بھلا؟ جب ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا مورال کو بوسٹ کرنا, کہ یار میں یہ I can do it, I can fight it and there's nothing bigger than the will power of man, اور اس طرح کر کے آپ اپنے آپ کو مائنڈ اوور میٹر, مائنڈ اوور باڈی کا کانسیپٹ لے کے آتے ہیں. سائنس کا ایک کانسیپٹ ہے مائنڈ اوور میٹر کا, that if you really concentrate you can do miracles, you can do certain things which defy the concepts of physics and chemistry and biology. میٹر جو ہے وہ اس کا بیہیویئر چینج کر دیتے ہیں آپ اپنے آپ کو کنسنٹریشن ہائی لیول پہ. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, جب آپ کو کوئی مرض لاحق ہوتا ہے اور آپ سورہ رحمان سنتے ہیں تو وہ نہ صرف آپ کو ایک ریلیف دیتی ہے سورہ, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن بنتا ہے, بلکہ آپ کا جو نفس ہے, جو شیطان آپ کے ساتھ جو جن ہے, وہ تک اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اتنا بھروسہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ آپ ڈبل دا فورس کے ساتھ اپنی بیماری کو فائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا ایک امیون سسٹم جو فزیکلی آپ کے مسکولر لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے, آپ کا ایک ہائی مورال جو آپ کو آپ کے امیون سسٹم کو بہت انرجی دیتا ہے, اور پھر آپ کا یہ ہائی اسپرٹ ہونا. یہ دیکھیں یہ گورا بڑا سیاڑا ہے, اس نے ہائی اسپرٹ ورڈ یوز کیا ہے, ہائی سول ورڈ یوز نہیں کیا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اسپرٹ جو ہے یہ کوئی اور بینگ ہے, سول کوئی اور چیز ہے. ہائی اسپرٹ ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نفس جو ہے, آپ کا جن جو ہے, وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ اسٹیبلش کرتا ہے. تو آپ تین فورسز کے ساتھ اپنی بیماری کو فائٹ کرتے ہیں, کہ امیون سسٹم, ایک آپ کا مورال جو آپ کا یقین ہوتا ہے جس کو ہم توکل کہتے ہیں, اور ایک آپ کا پھر ہائی اسپرٹ ہو رہا ہے جس پہ آپ کا نفس اس کو فائٹ کرنے کے لیے. یہ تین فورسز جڑ جاتی ہیں, اس لیے سورہ رحمان کی تلاوت بیماروں کو بہت جلدی شفا دے دیتی ہے.
اب آتا ہوں میں آپ کے اوریجنل کوشچن پہ، بلیک میجک والے پہ. بلیک میجک جب بھی ہوتا ہے راشد بھائی، تو وہ آپ کا یہ جو جن ہوتا ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں، اس جن کی ویکنس کی بیسس پہ ہوتا ہے. جن لوگوں کا اسپرٹ نفس بہت وہ لوامہ سے آگے جا کے مطمئنہ پہ آ چکا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں ان کے اوپر جادو کا بھی اثر اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح ایک عام شخص کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی شیلڈ کو اتنا پکا کر لیا ہوتا ہے، وہ نفس کو جن کو اتنا پکا کر لیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے جب کسی کے موکلات آ کے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ایک گارڈ ڈاگ کی طرح، اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے ڈاگ اس کو، لیکن the loyalty of a dog is something that can be used as a proverb، کہ ایک گارڈ ڈاگ کی طرح آپ کے ساتھ لائل ہو کے آپ کے سوئے میں بھی آپ کے خلاف آنے میں موکلات کو آپ کا جن فائٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کا جن کس لیول پہ آپ کو فائٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے حق میں اور آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ ایسپیکٹ ہے جو لوگ لا علمی کی وجہ سے ان چیزوں کے اوپر کام ہی نہیں کرتے. راشد بھائی میں ایک زمانے میں نا لوگوں کے ساتھ باقاعدہ انٹریکٹ کرتا تھا، یہ پبلک میں کیسے کرنے والی باتیں تو نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو کچھ پتہ بھی چلے کہ میں ایک زمانے میں گھس جایا کرتا تھا جب کوئی لوگ کہتے تھے نا ہمارے بچوں پہ جادو ہو گیا، جن ہو گیا، میں کہتا چلو ان دا مڈل آف دا نائٹ آئی یوزڈ ٹو ٹریول ٹو مائلز، مینی مائلز ٹو گو ٹو دیٹ پلیس اینڈ آئی یوزڈ ٹو کاؤنٹر دوز ایول فورسز. اور میں پھر اپنا جو رقیہ کا مجھے پروسیس آتا ہوتا تھا، میں اس رقیہ کے پروسیس سے ان لوگوں کے ان کالے جادو اور جنات کے اثروں کو فائٹ کیا کرتا تھا، اور اس لیول پہ فائٹ کیا کرتا تھا کہ پیپل یوز ٹو تھنک کہ میرے ساتھ کوئی اللہ کی غیبی مدد موجود ہے، جو میں کوئی دم درود پیر فقیر کو گدی لے کے بیٹھا ہوں کہ میں لوگوں کے کالے جادو بھی ٹھیک کر رہا ہوں، جنات کے اثر بھی ختم کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں. There was a time I used to do that on daily basis so much so کہ یہ اسلام آباد میں رہتے تھے تو وہاں رش لگ جایا کرتا تھا، لوگ آ جایا کرتے تھے کہ او شاہ جی اے مسئلہ ہے شاہ جی اے کرو شاہ. میں کہتا ہوں خدا دا واسطہ ہے آپ لوگ اس چیز کو سیکھیں سمجھیں، قرآن آپ کو یہ سکھاتا ہے، اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے. Every moment is born every moment is born with these میں نے آپ کو اس ٹائم بتایا کہ ٹیبل every moment is born with these sort of powers within oneself, and every moment is gifted and granted with the verses of Quran inside in the soul and outside in the shape of Quran. All we need to do is believe in them and use these things and put them to the right use to serve people, not to یہ جو عاملوں والی حرکتیں یہ دیکھیں ان لوگ، میں تو لوگوں کو تانا دیتا ہوں شرفا کو کہ تم سے زیادہ ایمان عقیدہ تو عامل اپنے کالے علم پہ رکھتا ہے، تم اپنے قرآن پہ اتنا عقیدہ نہیں رکھتے ہو، کیونکہ وہ قرآن کی ورسز کو ہی نعوذ باللہ استغفر اللہ الٹا کر کے ڈیسیکریٹ کر کے کالا جادو بنایا جاتا ہے. یہ کالے جادو کے کانسیپٹس بھی یہ قرآن کے ساتھ ہی قرآن پاک کی آیات کے ساتھ ہی آل فول کر کے تو یہ اپنا کالا جادو کریٹ کرتے ہیں. تبھی تو کالا جادو کو کرنے کے لیے ایمان کے دائرے سے باہر نکلنا واجب ہے. ایک مومن کالا جادو کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے ایسی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں جو ایمان سے ہی باہر نکال دیتی ہیں آپ کو. میں اس لیے ان کو کھلا کافر کہتا ہوں ان عاملوں کو کہ یہ کافر ہوتے ہیں. یہ قرآن کے ساتھ جو کرتے ہیں، قرآن کی آیات کے ساتھ جو کرتے ہیں کالا جادو کرنے کے لیے، یہ پہلے کفر کرتے ہیں بعد میں کالا جادو کرتے ہیں. ان کو تو طاقتیں ہی تب ملتی ہیں جب ایمان سے باہر نکلتے ہیں اور کفری حرکتیں کرتے ہیں. تو مسلمان جو ہے اس کا توکل نہیں ہے، وہ قرآن پڑھتا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس کا نفس کیا ہے، اس کے نفس کی طاقت کیا ہے. اس کو عالم کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں اور جاؤ جن کوئی شے نہیں ہوتی اور کوئی ایسی ڈرامہ ہے یہ، اور ان کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ جب ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو انہیں جولا کے پاس جا رہے ہوتے ہیں علاج کرنے کے لیے، جن کو کھ پتہ نہیں ہوتا، جو ان کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا تھا، آپ نے کبھی پڑھا نہیں، اور ذریعہ ہاشمی جیسے لوگ جب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار کیسی دیو ملائی باتیں خلائی باتیں کرتا ہے. اچھا یہی خلائی باتیں جب ہمارے دین کا حصہ بنتی ہے، جب ہمارے بزرگان دین کرتے ہیں، تب آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ خلائی باتیں. جب ذریعہ ہاشمی کرتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. ذریعہ بھائی میں اس طرف تھوڑا اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں جو ہے وہ ان واقعات کی طرف بھی تھوڑا سا اور سننا چاہوں گا جو آپ نے ابھی مینشن کیا کہ جب آپ یعنی کہ ٹیکل کیا کرتے تھے. اس سے پہلے ایک سوال یہ ہے
کہ یہ جو آپ نے جس طرح سے بولا, میری بھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ یہ جو چارے عامل ہوتے ہیں یہ کفر پہلے کرتے ہیں, اس کے بعد ہی جو ہے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ یہ کالا جادو وغیرہ کو کر سکیں, امپلیمنٹ کر سکیں. تو یہ اگین دس ایسے گوز ہی بیک ٹو مائی اوریجنل کوسچن ذریعہ بھائی, تو جادو میں بھی سارا جن کا ہی چکر ہے بیسیکلی, کیونکہ وہ بیسیکلی جن, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو شیطانی جن ہوتے ہیں obviously اللہ تعالیٰ سے جس طرح سے شیطان نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کہ جو ہے وہ میں بھٹکاؤں گا اور یہ کروں گا, تو وہ ساری چیزیں وہ کرواتے ہیں انسان سے, تمہارے انسان کو میں بھٹکاؤں گا اور یہ ساری چیزیں, تو وہ انسان سے وہ سارے کام, غلط کام, گندے کام کرواتا ہے اور پھر اس کی خواہشات پوری کرتے. تو اگین دس گوز بیک ٹو کہ کالا جادو بھی اٹس آل اباؤٹ جن, یوٹیلائزنگ دا جنس. جی 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 دیکھیں جو میں نے ٹرم یوز کی نا, موکلات, جس جن کو آپ نے یا کسی شخص نے اپنے مختلف ریچولز کے تھرو اپنے تابع کر لی, ایکسٹرنل جن جو ایز مخلوق ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں, ناٹ دا انڈیویجول جن جس کو ہم نفس کہتے ہیں. پہلے تو ہماری آڈینس کو آج کے بعد یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ جب ہم انڈیپینڈنٹ جن کی گفتگو کریں گے تو ہم ایسے کریں گے جیسے انڈیپینڈنٹ انسان ہوتا ہے ایک مخلوق کی صورت میں, اور جب ہم نفس والے جن یا اس جن کی بات کریں گے جو انسان کے ساتھ اٹیچڈ ہے تو اس کو ہم نفس سے ڈینوٹ کریں گے آئندہ. تو یہ جتنے بھی عامل لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے مختلف ریچولسٹک پریکٹسز کے تھرو جن مخلوق کو, جس مخلوق کو جو جن انڈیپینڈنٹ ہے اس کو اپنے تابع کر کے اپنے قابو میں لے آتی ہے, اس کو موکل کہا جاتا ہے. وہ موکلات ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آج اپنا ایک ریچول کر کے 5-7 جنوں کو قابو کر لوں تو پھر وہ میرے موکلات ہیں, پھر میں ان سے کام کروا سکتا ہوں جو میں کام کرتا ہوں, اور وہ کام ایسے کوئی کام نہیں ہوتے, وہ کالے جادو ہی ہوتے ہیں, وہ برے کام ہی ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے نفوس کے ساتھ جا کے ان کو ڈیمیج کرنے کے کام ہوتے ہیں. اس سے زیادہ اب جی جہاں سے ڈسکشن شروع ہوئی تھی, دیکھیں جن کا کام ہوتا ہے ایک ایلوژن جنریٹ کرنا. جن جب بھی کوئی چیز جنریٹ کرے گا وہ ویزیبلی تو بہت کچھ دکھائی دے سکتی ہے, وہ آڈیبلی تو بہت کچھ سنائی دے سکتی ہے, لیکن وہ ان دی ایکچوئل فزیکل ایگزسٹنس ٹینجیبلٹی میں کچھ بھی نہیں ہوتی. لیکن وہ اتنا پاورفل ایلوژن جنریٹ کرتے ہیں کہ ویک ہارٹڈ, ویک مائنڈڈ اینڈ ویک اسپرٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں دے فال فار اٹ, وہ کلیپس ہو جاتے ہیں, وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں, وہ وہم کا مریض بن جاتے ہیں, اور وہ اس کے اثر میں تاثر میں ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی حقیقتوں کو ڈینائی کر کے اس ایلوژن کو حقیقت سمجھ کے خودکشیوں پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں. یعنی جب آپ جی سوری, یہاں پہ میرا سوال یہی تھا, یہی ہے یہاں سے ریلیونٹ سوال جو ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو فزیکلی جو ہے وہ ایکچویلٹی میں کوئی نقصان جن نہیں پہنچا سکتا, اٹس آل این illusion, رائٹ؟ ٹیکنیکلی یس, لیکن جب آپ کسی ویک مائنڈیڈ, ویک اسپرٹڈ آدمی کو ایسا کوئی ایلوژن دیتے ہیں, میں آپ کو ایک ہائپوتھسس دیتا ہوں جس سے آپ کو مطلب ذرا کلیئر ہو جائے گا, کہ لیٹس اسیوم کہ ایک ویک اسپرٹڈ, ویک مائنڈیڈ, ویک ہارٹڈ شخص ہے جس کو آلریڈی کوئی وہم کی بیماری ہے کہ وہ جلدی وسوسوں میں آ جاتا ہے. اگر اس کے اوپر کوئی کالا جادو کر دے گا اور کوئی ایسی ایلوژن جنریٹ کر دے گا تو اس کو یہ تک دکھائی دے سکتا ہے کہ میرے ساتھ سویا ہوا میرا سگا بھائی بھی میرا دشمن ہے, اور وہ چاقو نکال کے کچھ راتوں رات اس کو قتل کر سکتا ہے. کہ بھائی اب دیکھیں وہ ایک ایلوژن جنریٹڈ ایلوژن بائی جن نے اس شخص سے ٹینجیبل مرڈر کروا دیا. تو دیکھنے میں تو لگے گا یہی کہ اس شخص نے قتل کر دیا, وہ تو بعد میں پتا چلے گا اس کا سائیکو انالیسس کر کے کہ کیا کیوں کیا, تو پتا چلے گا کہ جی اس کو ایسی چیزیں مناظر نظر آ رہے تھے, اس کو یہ سنائی دے رہا تھا, اس کو لگ رہا تھا یہ دشمن ہے, یہ کر دے گا, مجھے تو اس کے سینگ بھی نظر آ رہے تھے, مجھے وہ جانور نظر آ رہا تھا, مجھے فلاں بننا والا, اس لیے میں نے اس کو مار دیا. وہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ اس نے جو ٹینجیبل مرڈر کیا اس کے پیچھے کتنے نان ٹینجیبل ایلوژن تھی which was just a trigger to push him off the edge, جو کسی بھی پاورفل یا کسی ول پاور والے آدمی کو کچھ بھی نہ لگتا, کسی بھی مومن کو کچھ نہ نظر آتا, لیکن چونکہ وہ اس وقت ویک پوزیشن میں ایلوژن کے اندر, حصار کے اندر آ گیا, تو اس نے ایک ٹینجیبل حرکت ایسی کر دی جو irreversible ہے, irreparable ڈیمیج کر دیا, اس کی تو اب اس کو سزا ملے گی. ڈاکٹر تو جج تو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی کیونکہ اس کو ایلوژن نظر آئی تھی اس لیے اس کا قتل جو ہے میں معاف کرتا ہوں, ایسا نہیں ہوگا.
اس ٹائم اس کو کیونکہ اس نے کسی شخص کو فزیکلی ڈیمیج کر دیا ہے، اس کو اس کی فزیکل سزا ہی ملے گی. وہ تو بعد میں میرے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، سمجھدار لوگ بیٹھ کے اینالائز کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ بیچارہ تو اپنی ویک اسپرٹ ہونے کی وجہ سے کسی کے حصار میں آ کے یہ حرکت کر گیا، یا خدا نہ خواستہ خودکشی کر گیا، یا کچھ ایسی چیز کر گیا جو ٹینجبلی تو بہت ڈیمیجنگ تھی، لیکن اس کی سورس جو ہے وہ بڑی ہی نان ٹینجبل ایلوژن تھی، وہم تھا، وسوسہ تھا. صحیح ہے. یا میں آپ کو ایک کامن چیز بتاتا ہوں، ہمارے یہاں، میں یہ اب نفسیات کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے اس چیز کو، نفسیات میں یا سائیکالوجی میں دو چار ایسی بیماریاں ہیں جس کو اسکیزوفرینیا کہتے ہیں، جس کو ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں، یا جس کو اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں. یہ وہ بیماریاں ہوتی ہیں باسط بھائی جو نفوس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ویک نفوس والے لوگ جو ہیں، یا اپنے نفوس کے اوپر کام نہ کرنے والے لوگ، کبھی اپنا کنٹرول لوز کرتے ہیں اور ان کا نفس ان پہ طاری ہو جاتا ہے تو ایک سپلٹ پرسنالٹی کا ایک کریکٹر نمایاں ہو جاتا ہے، یا ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر اسٹیبلش ہوتا ہے. وہ شخص اپنے آپ کو کسی اور آئیڈینٹی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، بیچ میں اس کو جرکس آتے ہیں، وہ واپس اپنی حیات میں، اپنی ایکچوئلٹی میں آتا ہے، اس کا نام ایکس ہوتا ہے، وہ وائی بول رہا ہوتا ہے، اور وائی کی پوری ایک زندگی ہوتی ہے. زی کی ایک ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جس میں مختلف نفوس اور موکلات جو ہیں وہ وانڈرنگ اراؤنڈ، جنات جو ہوتے ہیں وہ جب ایک ایمپٹی ویسل یا ویک ویسل دیکھتے ہیں تو وہ اس کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں، جتنی دیر بھی ٹیک اوور کر سکتے ہیں. یہ اتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے باسط بھائی کہ کئی ٹین ایجرز کیا کرتے ہیں. میں اس ایج سے گزرا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز کو اور لوسیڈ ڈریمنگ کو اور ایسٹرل پروجیکشن کو یوز کرنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں لوگ. کسی کی کتاب پڑھی، کیا کر لیا، کسی کی ویڈیو دیکھی، اس کے مطابق کرنا شروع کیا، اور وہ اب ان کے کنٹرول سے جب نکل جاتی ہے بات تو ان کے کنٹینرز کو، یہ جو باڈی ہوتی ہے ان کنٹینرز کے اوپر پھر ایسے جن آ جاتے ہیں، ایسے موکلات آ جاتے ہیں جو ان سے نکلتے ہی نہیں ہیں. پھر وہ ان کی زندگیاں گزار کے تو ایسے ایسے ڈیمیجز کر دیتے ہیں کہ وہ بعد میں جب واپس آتے ہیں، ان کا ایکچوئلٹی واپس آتی ہے تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر ان کی باڈی کو یوز کر کے کوئی کیا کیا کر چکا ہے. یہ بڑے ہی ڈینجرس سچویشن ہے. یہ وہ سارے معاملات ہیں جو ہمارا دین جس بسم اللہ سے بھی پہلے رکھتا ہے، اعوذ باللہ میں ڈال دیتا ہے. یعنی بسم اللہ بعد میں آتی ہے، اعوذ باللہ پہلے آتی ہے. لیکن ہمارے علماء جو ہیں اس اعوذ باللہ کو سمجھتے ہی نہیں، اس کی نہ ٹرانسلیشن سمجھتے ہیں، نہ اس کی ایلیبریشن سمجھتے ہیں، نہ اس کی سائنس سمجھتے ہیں، نہ اس کا کنٹرول سمجھتے ہیں. پھر جانا پڑتا ہے کن کے پاس؟ جن کے آستانے ہوتے ہیں. ان آستانوں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ شرک کی 10,000 قسمیں چل رہی ہوتی ہیں، تو ویسے ایک ریپلشن ہوتی ہے کہ یار ادھر کہاں سے کوئی علم ملے گا، یہاں تو ویسے ہی جہالت چل رہی ہے. تو ایک ایسی کوئی کرو میں پھنس جاتا ہے انسان کے، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، ادھر والے مانتے نہیں ہیں، ادھر والے ان کو آتا نہیں ہے فلاں. تو پھر جب پڑھے لکھے سمجھدار لوگ میدان میں اترتے ہیں کہ بھئی ہم بتاتے ہیں، تو پھر ان کو ان پڑھے لکھے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ بھیا تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو. اچھا بھائی تم نہ سنو، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتا دیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں کم از کم ایسے لوگوں کے پاس جا کے ان سوالوں کے جواب نہ ڈھونڈیں جن کے پاس جواب نہیں ہے، یا وہ ان سوالوں کو ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں. Every person should know these things so that every person teaches one's kids in house so that their children do not have to look for these answers elsewhere. صحیح ہے، صحیح ہے. اچھا ضیاء بھائی، کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیں گے آپ ایسے جو آپ کے واقعات ساتھ؟ باسط بھائی، واقعات اس طرح کے ہیں کہ اب میں آپ کو یعنی ہم بڑی عمر گزری ہے اس دشت میں، لیکن یہ ہے کہ میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج بھی الحمدللہ اگر مجھے کہیں پہ ضرورت پیش آتی ہے اور لگتا ہے کہ کسی کو اس ایسے کسی سچویشن میں کوئی پھنسا ہوا ہے کہ جس میں سے نکالنا میرے اختیار میں ہے، تو میں الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ میں ان لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اب مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آپ کو یہ سکھا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو انشاءاللہ، اور پھر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ وہ لوگ
خود سے اس چیز کو کرنے کے بعد باقاعدہ اپنے وے آف لائف بناتے ہیں اور مجھ سے رابطے میں ہیں. بیش بہا لوگ مجھ سے رابطے میں جو بتاتے ہیں کہ اب وہ خود سے اور آگے سے ان کے بچے بھی اب اس چیز کو پریکٹس کر کے الحمدللہ اللہ کے کلام سے اتنا استفادہ کر چکے ہیں کہ ان کو کسی ذریعات کی کسی اور کی ضرورت نہیں پیش آتی, وہ خود سے کر لیتے ہیں. تو یہ یعنی اب مجھے بھی یہ اپنے اساتذہ سے اپنے بزرگوں سے کئی چیزیں کئی وظائف ایسے پڑھنے کو ملے ہیں, کئی ایسی چیزیں مجھے پتا ہے کہ میں لوگوں تک ٹرانسفر کرتا ہوں کہ بھیا یہ وظائف جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں. سورہ ناس کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے, سورہ فلق کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے. دیکھیں ہم نے سورہ فلق میں یہ تک آیت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ گرہوں پر پڑھ کے پھونکنے والیوں کی شر سے. یہ اتنا الیبریٹ ریلیجن تو دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں کہ جس نے یہ تک کہہ دیا ہو کہ فیمیل سیگا یوز کیا ہے کہ جو گرہوں پر پڑھ کے پھونکتی ہیں ان کے شر سے. پھونکتے بھی ہو سکتا تھا, اللہ تعالیٰ نے پھونکتی ورڈ یوز کیا ہے. نفاسات فی العقد, یہ جو گرہوں پر پڑھ کے پھونکنے جو آقا علیہ السلام پہ کالے جادو کی اٹیمپٹ ہوئی تھی, تو آقا علیہ السلام کی زلف مبارک کے اوپر 14 گرہیں تھیں اور وہ ایک کنویں کے اندر ڈیپ ایک اینٹ کے نیچے ایک تکیہ تھا, اس تکیے کے نیچے آقا علیہ السلام کی زلف مبارک تھی جس کے اوپر گرہیں تھیں. پھر وہ گرہیں پڑھ کے یعنی گرہوں کو کھولا تھا موضعتین پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کیسے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے آپ نے یہ گرہیں کھولنی ہے. تب وہ جادو کا جو اٹیمپٹ تھی وہ زائل ہوئی تھی. یعنی ہمارے تو نبی پہ بھی اٹیمپٹ کی جا چکی ہے, وہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے نبی پہ کبھی جادو ہو نہیں سکتا, نہ کبھی ہوا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اہل سنت اور اہل تشیع, پتہ نہیں کیوں اس چیز کے اوپر حامی بھر دیتے ہیں کہ نبی پر جادو ہوا. ہمارے نبی پہ جادو نہیں ہو سکتا. اٹیمپٹ ضرور ہوا تھا اور ایک دفعہ نہیں ہوا تھا, 20 دفعہ ہوا تھا. ہمارا نبی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو اپنی پروٹیکشن میں رکھا ہے. ان کے اوپر کبھی نہ جادو ہو سکا نہ جادو ہوا. ہاں اٹیمپٹ ضرور ہوا, اور اسی لیے یہ موضعتین صورتیں دونوں جو نازل ہوئی تھی اسی لیے ہوئی تھی. اور یہاں تک کہ ان صورتوں کی افادیت جو ہے لوگوں کو اس طرح سے پتہ نہیں ہے. کہ آپ اپنے بچوں کو زبانی رٹوائیں, آیت الکرسی زبانی رٹوائیں اور سورہ رحمان کی تلاوت گھر میں لگائیں, تو اب آپ کو دنیا جہان کی کوئی کالا جادو اور کوئی چیز اثر نہیں کر سکتا. ہم لوگ دین سے دور ہیں, دین کی اساس سے دور ہیں, اس لیے ہم لوگ ویک ہیں. تو میرے جو ایکسپیرینسز ہیں باسط بھائی, وہ جو ایک بڑا لمبا طویل سفر ہے, لیکن میں اس کے بریف آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں تو آپ لوگوں کو وہ علم ٹرانسفر کرتا ہوں, ان کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں. اور اسی کو ہمارے اس سلسلہ تصوف والے جو ہیں وہ اذن کے نام سے, اجازت کے نام سے کہتے ہیں کہ اذن ہوتا ہے تو اذن دیتے ہیں. تو میں آفیشلی لوگوں کو مجھے جو میرے اساتذہ نے اذن دیا ہے, میں وہ اذن لوگوں کو آن لائن دے رہا ہوتا ہوں کہ بھیا یہ اذن اتنی سی سائنس ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا ہوتا ہے اور کسی بڑے سے وہ وظائف کا کانسیپٹ سیکھنا ہوتا ہے. وہ جب آپ سیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کسی قسم کے کالے جادو کو فائٹ کر سکتے ہیں. اللہ کا کلام دنیا کے کسی بھی جادو سے بڑا ہے, اور اللہ کے کلام کی طاقت دنیا کے کسی بھی جن اور شیطان ابلیس سے بڑی ہے. آپ اس کو استعمال تو کریں, آپ دیکھیں تو صحیح, آپ عقیدہ تو رکھیں, توکل تو رکھیں. اچھا تو ذریعہ بھائی, یہ جو جیسے فلموں وغیرہ میں دکھاتے ہیں, تو جیسا آپ نے جو بات کی کہ جو ہے فزیکلی جو ہے وہ جن افیکٹ نہیں کر سکتا, ہاں وہ بالکل آپ کو مینٹلی آپ کے ساتھ پلے اراؤنڈ کر کے آپ کو کچھ ایسی چیزیں کرنے پہ مجبور ضرور کر سکتا ہے. تو جیسے جو انسان ہوا میں پش اراؤنڈ ہو جائے یا وہ ہو جائے, یہ ساری چیزیں جو دکھاتے ہیں, یہ سب چیزیں پاسبل اس کا مطلب میں نہیں ہے. وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو انسانی باڈی کی فزکس اس کو الاؤ کرتی ہے, وہ بھلے تھوڑی اب نارمل بھی ہو, وہ چیزیں پھر بھی ہو سکتی ہیں. لیکن کوئی بھی ایسی چیز, جیسا ظاہر ہے کہ انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا, تو ہوا میں مہلک ہو جانا یا ہوا میں اڑ کے دیواروں پہ جا کے لگنا, جو بھی فلموں وغیرہ میں اس کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے, باسط بھائی سب ہوتا ہے, دیواروں پہ بھی اڑ کے لگتے ہیں لوگ, اور
सब कुछ होता है बासित भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता है। इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत दी हुई है, चाहे वो आमिलों के पास ताकत चली जाए या मोमिनों के पास आए। बड़ी बड़ी ताकतें हैं लोगों के पास। मैंने बड़े बड़े हरकतें होती देखी हैं, अपने सामने होती देखी हैं, और एक दो दफा तो ऐसा भी लगा कि जैसे ये शायद मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ लोगों को फाइट करने के लिए, ऐसी गैबी ताकतों को फाइट करने के लिए। लेकिन वो कुछ अली अल्लाह के नाम में इतनी ताकत थी, कुछ मौला अली की बताई हुई दुआओं में इतना करम था कि वो मैंने वो जो चीजें फेस की हैं वो तो मैं पब्लिकली बताऊं तो लगेगा कि पता नहीं क्या खलाई बातें कर रहा है दरिया। बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। मैंने 8-8 साल के दो बच्चे थे, भाई थे, एक 8 साल का था, एक 11 साल का था, जिनके जिनके इलाज के लिए मैं गया। आप उनको कभी अच्छा। देखते तो वो एक जो था वो कोई 5 फुट 9 इंच का था, 7 साल का बच्चा, और एक जो था वो 6 फुट 2-4 इंच का था, और बहुत ह्यूज हो चुके थे वो। तो मैंने कहा ये भाई ये कहाँ से 7-7 8-8 साल के? उन्होंने कहा ये तस्वीरें ओरिजिनल दिखाई उन्होंने। तो मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये डी शेप हो चुकी है, उनको जंजीरों से बांधा हुआ था घर के पिलर्स के साथ जब मैं एंटर हुआ। तो ओह मैंने कहा तेरी, भैया इनकी जंजीरें क्या बात कर रहे जंजीरें हैं? खोलो। मैंने तो उन्होंने कहा आप जंजीरें नहीं खोल सकते भाई, हम जंजीरें खोलेंगे तो ये आपको मार जाएंगे, खा जाएंगे, क्या करेंगे हमें तो पता ही नहीं, हमारे घर तो कोई रुक नहीं सकता। ये हमने बहुत बड़ा घर था और पिलर्स के साथ जंजीरों के साथ बांधा हुआ था। जब मैं रात के हम्म। टाइम एंटर हुआ तो वो गेट हम्म। पे मुझे ऐसी आवाजें आ रही जैसे कोई पता नहीं कोई खलाई जानवर थे जो बंधे हुए थे। वो दो बच्चे थे मासूम से, उनके ऊपर वो चीजें ऐसी थी। फिर अल्लाह का बड़ा करम था, मैंने उनके साथ बैठ के उनको बिठा के जंजीरें खुलवाई, उनके साथ खाना खाया, अल्लाह का कलाम पढ़ा। उसके बाद 15-20 मिनट इस चीज में लगे, फिर 1 घंटा उनके साथ गुफ्तगू में अंधेरे में लगा, क्योंकि वो एक सर्टन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मैंने वो पूरा किया। तो उसमें जब सुबह फजर हुई तो मेरे साथ जब वो खाना नाश्ता करने लगे तो माँ बाप जो है वो उनके आंसू नहीं संभाले जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कोई 9 साल के बाद 8 साल के बाद अपने बच्चों को उस सिचुएशन में देखा था। क्योंकि जब the last they remember them was the 8 year boy and the 9 year boy, and after so many years they had not grown from that 8 year 9 year wherever they were. It was never them. There were some other beasts upon them which were there for so many years. When we retrieved them, they were back to the 8 year 9 year old boys. यू वुड बी हम्म। अमेज्ड कि फिर एक शादी पे उन्होंने मुझे दावत दी, जानबूझ के मैं उधर गया तो वो दो बच्चे मिलने के लिए आए हुए थे, उन्होंने दे रिकग्नाइज मी। अब वो हम्म। थे तो कहने को 16-16 साल के हो चुके थे, क्योंकि 8-9 साल बीत चुके थे, लेकिन वो उन्हें 8 साल की बॉडी में पाए गए और उसी 9 साल की बॉडी में पाए गए जिस टाइम से वो उनको टेक ओवर कर लिया गया था। और जब वो दोबारा से ग्रो होना शुरू हुए तो वो ऑफ कोर्स जीरो से शुरू हुए वो बच्चे। ये बड़े यानी बड़ी बड़ी चीजें देखी हैं बासित भाई हमने इस दश्त की सहराई में। मैं आपको क्या वाह। बताऊं। अच्छा। तो फिर बहुत से ऐसे मामलात होते हैं। हमने हवाओं में वाकई मुअल्लक लोगों को उल्टा सर के बल देखा है, हमने क्या क्या करते देखा है, फिर अल्लाह के कलाम को पढ़ा है तो उनको जमीन पे गिरते हुए भी देखा। तो ये ऐसा नहीं है कि लोग ये फिल्में किसी ये जो दास्तानें होती हैं ये किसी हकाइक के ऊपर ही एग्जैजरेट करके बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के ख्वाब में आया कि जी हवा में बंदे को उड़ा दें तो लगेगा कि जिन्न है। लोगों ने देखे हैं ये होते हुए, उसके बाद चलते चलते दास्तानें जो हैं चाइनीज विस्पर बन के कुछ से कुछ बन गई। लेकिन कुछ देयर स्मोक देयर फायर, कुछ तो था जो लोगों ने देखा, तो जिसकी बेसिस के ऊपर ये चीजें हैं ना। अब मैं जब अच्छा। इंशाल्लाह कभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा तो उसमें कुछ किस्से लाजमी लिखूंगा जो लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे कि यार ये वो फिक्शन वाला सेक्शन है जहाँ पे दरिया हाशमी ने फिक्शन लिखने की हम्म। सोची। लेकिन मैं उसका प्रीफेस में लिख दूंगा कि आप इसको फिक्शन ही समझ के पढ़ लीजिएगा। लेकिन कुछ हम्म। हकाइक ऐसे होते हैं कि जिनके जो बताने भी जरूरी होते हैं, और ताकि कभी आपको जिंदगी में वो वाकया देखने को मिले तो फिर आपका यहाँ दरियाब जो है वो फिक्शन नहीं लिख रहा था, हकीकत लिख रहा था। यानी अब मैं कुछ हम्म। बातें नहीं भी समझ में आती तो लेकिन बतानी जरूरी होती हैं। यानी जी। हमारे जो करीबी लोग हैं जो साहिल और मुझसे वाकिफ हैं, हमारे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उनके साथ होती थी। वो भाग जाया करते थे, वो कहते थे भैया तुम्हारे घर में तो ये हो गया, तो उठा के दीवार पे मारा उसको, तो फिलहाल जो आप कह रहे हैं ना वाकई जी। हमारे दोस्तों को मेरे अब मिसाल के तौर पे मेरे बेडरूम में मेरे बेड पे किसी को सोने की इजाजत नहीं होती थी। मेरे दोस्त चार आए, वो बेडरूम में बैठे हुए थे, मैं थोड़ी देर के लिए तवज्जो इधर उधर इधर हुई, मैं गया तो वो बेचारा दोस्त मेरा बेड पे लेट गया, तो उसको उठा के दीवार पे मारा उसने, जो भी वो चीज खत्म। तो उसने कहा कि भाई ये क्या हुआ है उसकी, मेरे साथ तो ये हो गया। मैंने कहा भाई तुझे मना किया था ये नहीं करना तुझे। तो देयर आर थिंग्स दैट हैपन, देयर आर थिंग्स दैट स्टिल एग्जिस्ट, दैट टेक प्लेस। लोगों को असल में ना बासित भाई मसला ये है
کہ ہم لوگ جب یقین کرنے پہ آتے ہیں تو مارول کی داستان پہ بھی کر لیتے ہیں، اور جب نہیں ماننے پہ آتے تو آنکھوں دیکھے منظر پہ بھی کہتے ہیں کہ یہ میری آنکھ کا دھوکا ہوگا. There are supernatural activities going on with every person every day, but we just ہر روز سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہماری روح نکال لیتا ہے. اس سے کوئی سپر نیچرل ایکٹیویٹی ہوتی کہ میرے صحیح بدن سے بات روح نکل جاتی ہے روز رات کو، لیکن صحیح بات کیونکہ وہ مجھے دکھائی نہیں دیتی تو میں کون سی خیالی باتیں کر. قرآن پاک کہہ رہے بھائی، یا تو آپ قرآن پاک کو نہ مانیں، یا مانے تو پوری طرح مانے نا کہ ہاں بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. روح نکلتی ہے بدن سے تو ہاں جی نکلتی ہے، ہاں جی ماننا پڑے گا. پھر آتی ہے، جیسے ہی میں صبح اٹھتا ہوں تو روح واپس آتی ہے. تو کوئی فرشتے تعینات ہیں جو لکھ رہے ہیں، رائٹ سائڈ پہ بھی ایک فرشتہ بیٹھا لکھ رہا ہے، لیفٹ سائڈ پہ بھی بیٹھا لکھ رہا ہے. تو یہ جو کاتبین ہیں لکھے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. اگر میرا نفس نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں فرشتوں پہ بھی یقین نہ کروں. تو دیر نہیں آر سپر نیچرل نہیں ایکٹیویٹیز گوئنگ آن. جی جی نہیں ذریعہ بھائی، وہ یہ کانورزیشن ان لوگوں کے لیے تو ہے ہی نہیں نا، کہ جو جن پہ نہیں مانتے ہیں. یہ تو ظاہر ہے ہم تو اس کے اوپر بات کریں کیونکہ قرآن کے اندر جو بات لکھی ہے اس کا انکار تو پھر ان کے لیے تو کانورزیشن ہے ہی نہیں. میں تو خالی وہ ڈیفائن کرنا چاہ رہا تھا اپنے لیے بھی، سننے والوں کے لیے بھی، کہ جو باؤنڈریز ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. وہ فزیکلی بھی انفلکشن کر سکتے ہیں، فزیکلی بھی وہ آپ کو انفلوئنس افیکٹ انفلکٹ کر سکتے ہیں. بیسیکلی وہ بھی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں یہ جو اس سائڈ کے لوگ ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جن جو ہے وہ قتل نہیں کر سکتا، یعنی وہ کروا سکتا ہے، وہ کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی صرف اس لیے کہ تم ان جنوں سے واقف نہیں ہو جو قتل کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا کہ جو ہمارے پہلے خلیفہ نامزد ہوئے تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ون آف دا بگیسٹ نیمز آف اسلامک ہسٹری، جب وہ خلافت والا پورا ثقیفہ والا معاملہ ہوا تھا، اس کے بعد ان کی شہادت جو ہوئی ہے وہ مسٹیریس شہادت ہے. ان کی لاش کنویں میں سے ملی تھی. تو جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ ان کو کس نے قتل کیا، تو لوگوں نے گواہی دی کہ ہمیں کوئی غیبی آوازیں آئی تھیں جنہوں نے اس کو قتل کیا ہے، اور جنات کا نام لیا گیا کہ جنات نے قتل کیا. تو اگر جنات اتنے جید صحابی کو قتل کر سکتے ہیں تو اور کنویں میں پھینک سکتے ہیں، تو پھر مجھے ماننا پڑے گا کہ بھائی مجھے بھی آسمان پہ اٹھا کے زمین پہ پھینک سکتے ہیں، چھت پہ مار سکتے ہیں، دیوار پہ مار سکتے ہیں. اینڈ دے کین کل. یا تو آپ اسلامک ہسٹری کو یعنی صرف قرآن کو نہیں مانتے، یہ لوگ ہسٹری کو بھی نہیں مانتے. مولا علی علیہ السلام کا ایک لقب ہے عربی میں جس کی اردو ہے جنوں کا قاتل. ایک کنویں کے اوپر جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور وہاں پانی نہیں پینے دیتا تھا لوگوں کو. تو مولا علی نے جا کے پھر اس کو ہوش ٹھکانے لگایا. مولا علی کنویں میں چھلانگ مار دی، اتر گئے کنویں میں، اور پھر تلوار چلنے کی مولا علی کی ذوالفقار کی آوازیں آئی ہیں، اور کچھ جنات کے چیخوں کی آوازیں آئی ہیں. پھر مولا علی کو انہوں نے آرام سے اٹھا کے اڑا کے واپس رکھا، اور اس کے بعد مولا علی نے کہا اب یہ کنواں ہمیشہ کے لیے سیراب ہو گیا. تو وہ جنوں کو قتل کر کے آئے تھے اور بتا کے آئے تھے کہ ڈو ناٹ میس ود مومنٹ. تو یہ لوگ نہ سمجھیں اس چیز کو، لوگ نہ مانیں، نہ تسلیم کریں، تو نہیں ماننے والے تو اللہ تعالیٰ کی بھی ایگزسٹنس کو نہیں مانتے. اچھا تو ذریعہ بھائی اس چیز کا میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل ٹھیک ہے جی. میں نے کہا کہ ذریعہ بھائی اس چیز کا کوئی ریفرنس، یعنی کہ وہ تو چلیں اس میں تو ہو گیا، قرآن میں کوئی ایسا ریفرنس ہے یہ جو فزیکل انفلیکشن؟ بیکاز دس از نیو فار می. میں ابھی آج تک یہ سمجھتا تھا کہ وہ تو اگر یعنی سوری دو باتیں. پہلی بات یہ کہ اگر آپ یہ کہہ قرآن رہے میں ہیں سامری والا پورا قصہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں حضرت سلیمان والا پورا قصہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جن صاحب نے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا آپ کے جتنی دیر میں محفل برخاست ہوگی میں پورا تخت اٹھا کے لے آؤں گا بلقیس کا. آگے سے وہ تو کتاب کے علم والے نے کہا کہ پلک جھپکتے میں لے آؤں گا، لیکن وہ جن بیٹھا کنورس کر رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے. اور پھر سامری والا پورا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا لکھا ہوا ہے کہ سامری نے باقاعدہ چیلنج رکھا. اس نے کہا کہ اچھا آپ نبی ہیں تو آ جائیں مقابلے میں، میرا جادوگر ہے ایک سامری نام کا، وہ یہاں سے جن لے کے آئے گا، ادھر سے آپ دیکھ لیتے آپ کی طاقت. تو وہ جنوں کو یعنی یہ قرآن تو اس چیز کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے. ہاں 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 صحیح ہے. اچھا تو یعنی کہ مطلب اور یہی جو یعنی کہ میٹر کے ساتھ میس اراؤنڈ میں انسان بھی میٹر انکلوڈ کے ہوتا ہے، ساتھ رائٹ؟ بالکل بالکل میٹر کے ساتھ کرتا ہے. وہ میٹر کیا، وہ انسانوں کے ساتھ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. جن کے پاس ہر طاقت ہے، بس یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس سے زیادہ طاقت دی ہے. انسان کو اس سے زیادہ طاقت دیکھیے نا، دی.
تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرتے ہی بتا دیا کہ میں نے تو تمہارے ساتھ ایک جن تحفے میں عنایت کر دی ہے، اب تم دنیا کے جنوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تم اس کو خالی نفس مطمئنہ تک لے آؤ اینڈ دین واچ مائی میریکلز ہیپن، پھر آپ دیکھیں آپ کے نفوس کیا کیا کر جاتے ہیں. ہاں اچھا 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 اچھا، تو وہ بیسیکلی پہلے ہمیں جو مارشل آرٹس، اندر سے ایکسپلور کرنا جی پڑے گا. یہ جو مارشل آرٹس کی پوری سائنس ہے، یہ کنگ فو کی اور یہ ساری، اس کے اندر سارا کا سارا کام آج بھی آپ ہانگ کانگ کی مووی دیکھیں گے تو اس میں آپ فائٹر کو اڑتا دیکھیں گے، وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوتے. یہ جو مارشل آرٹس کی ریلیجس سائنسز ہیں نا، یہ جو چائنا میں سکھائی جاتی ہیں اور جاپان میں سکھائی جاتی ہیں، اس میں واقعتاً لوگ ہوا میں اڑتے ہیں اور واقعتاً مائنڈ اوور میٹر کر کے جھری تلوار جو ہے یہ جسم سے بھی گزار لیتے ہیں. آج بھی ان کے ریلیجس ریچولز میں وہ بڑے بڑے گاڈز انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، ہیوج 3 4 سٹوری کے گاڈز ہوتے ہیں، اور ان کو وہ سکن کے اندر زنجیریں ڈالی ہوتی ہیں انسان نے، اور وہ اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں اس ریچول میں. وہ کیسے کھینچ رہے ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہوتا ہے، یہ سب کچھ یہ نفوس کی طاقت ہوتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی پاورفل جن دیا ہوا ہے آپ نے، پر اس کی پاور کو کبھی یوٹیلائز نہیں کیا. 90% لوگ تو ایسے ہی مر جاتے ہیں بغیر اس کو جانے پہچانے. میجورٹی، جی جی، میجورٹی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ایسی بھی کوئی چیز ہے. جی ہے ہی نہیں. جی اگر وہی والی بات ہے کہ جادو کو ہم جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے جنوں سے، تو اچھا، اور پھر اسی کے ساتھ اگر ہم نظر کو بھی اس کے اندر انکلوڈ کریں تو نظر تو بھی برحق ہے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کے اوپر ذریعہ بھائی تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں اس بات کے اوپر کہ یہ بات ٹھیک ہے. نظر بھی برحق ہے اور حسد بھی برحق ہے. دونوں کے تھوڑا سا ڈائریکشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. حسد میں ایک نیگیٹو فورس ہوتی ہے، نظر میں ضروری نہیں ہے کہ نیگیٹو فورس ہو. نظر تو اپنے سگے کی بھی لگ جاتی ہے، نظر تو اپنے پیارے کی بھی لگ جاتی ہے. یہ جو نظر کا ایسپیکٹ ہوتا ہے باسط بھائی، اس میں بھی جو پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پروسیس بتایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروسیس بتایا ہوا ہے، اس میں طاقت ہم اپنے نفس کی ہی استعمال کرتے ہیں. شیلڈ جو ہے وہ اپنے نفس کی ہی ہم نے اسٹرانگ کرنی ہوتی ہے، اور کوئی ایکسٹرنل شیلڈ یا ایکسٹرنل دیوار ہم اپنے اوپر نہیں چڑھاتے کہ ہم اپنے آپ کو کسی لوہے سے پروٹیکٹ کر لیں. ہمارے ساتھ جو طاقت ہے جن کی ہم اسی شیلڈ کو اسٹیبلش کرتے ہیں تو نظر کی اور حسد کی آگ سے بچتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ، جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں ذریعہ بھائی ادھر جانے سے پہلے، ہاں یہ تو اب آپ بیسیکلی کریں، جادو ہو، جن ہو، نظر ہو، حسد ہو، ہر چیز میں اگین دا بیس، ہمارے پاس جو بیس ویپن ہے وہ وہی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جن ہمارے ساتھ دیا یا بے ہمارا. شک. تو اچھا، بیفور ہم اس کے پروسیس کی طرف جائیں ذریعہ بھائی، یہ تھوڑا کلیئر کریں. ابھی آپ نے نظر اور حسد کی بات کی. نظر جس طرح ہوتا ہے اپنوں کی جو لگتی ہے، اس کا افیکٹ ہمیشہ نیگیٹو افیکٹ تو میں نے نہیں دیکھا کبھی، یعنی کہ بھلے وہ حسد میں نہ بھی لگی ہو. جی افیکٹ تو چلے نیگیٹو ہی ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کا انٹینٹ، اب حسد میں تو انٹینٹ ہی نیگیٹو ہے نا، جی جی کہ جی، اس کے پاس فلاں چیز کیوں ہے یا یہ ایسا کیوں ہے، میں ایسا کیوں نہیں. یہ نیگیٹو انٹینٹ کی ایک فائر بال آتا ہے آپ کی طرف. ایک بالکل. ہوتا ہے نظر لگ جانا کہ ہائے کتنا خوبصورت ہے، یا کتنا اچھا ہے، یا کتنا اچھا لگ رہا ہے، یا اس کے بعد ہائے یہ کتنا کامیاب ہے. یہ جو فائر بال آتا ہے، یہ کبھی بھی یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ نیگیٹو ہی ہو. یہ ماں باپ کی بچوں کو لگ سکتی ہے نظر، یہ کسی دوست کو لگ سکتی ہے، کسی عاشق کی معشوق کو نظر لگ سکتی ہے. یعنی یہ نظر جو ہوتی ہے یہ اس میں انٹینٹ نیگیٹو نہیں ہوتا، لیکن اس افیکٹ کا نیگیٹو ہوتا ہے. افیکٹ نیگیٹو ہوتا ہے. اس کا افیکٹ جو ہے اگلے شخص کو اسی طرح جلا دیتا ہے جیسے حسد کی آگ لکڑی کو جلاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یہ ہے کہ حسد کی آگ اور نظر یہ انسان کو ایسے جلا دیتے ہیں جیسے لکڑی آگ کو جلا دیتی ہے. جان کے اللہ تعالیٰ کے نبی نے آگ اور لکڑی کی تشبیہ دی ہے
کیونکہ آگ ہی ہے جو جن ہے جو نفس ہے، اسی کا فائر بال آتا ہے آپ کی طرف، اور آپ کی آگ نے ہی ایک فائر وال جنریٹ کرنی ہوتی ہے، نظر سے بھی بچنے کے لیے، حسد سے بھی بچنے کے لیے، کالے جادو سے بچنے کے لیے، دوسرے نفوس سے بچنے کے لیے، اور ایکسٹرنل جن مخلوق سے بچنے کے لیے آپ کے پاس جو فائر وال ہے، یہ انگریز بڑا سیاںا ہے، اس نے فائر وال ورڈ بھی فائر سے یوز کیا ہوا ہے، فائر وال اسی لیے کیونکہ یہ فائری مخلوق ہے جو اسپرٹ ہے۔ دیکھیں اب میں کیوں بار بار انگریز کی تعریف کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو ہمارا ریلیجن ہے یہ آج کا ریلیجن نہیں ہے، ہماری کتاب جو ہے یہ آج کی کتاب نہیں ہے، یہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن کو لے کے چل رہے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے یہ سارے کے سارے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور میں فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم ٹیکنگ the liberty to say this کہ the oldest religion known to mankind recorded as a religion is Hinduism۔ تو میں تو یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ ہندوازم بھی، سکھ ازم بھی، بدھزم بھی، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسلام کے ریلیجن ہیں، انہوں نے اپنی، کیونکہ یہ بہت قدیم ہے، انہوں نے اپنی شیپ بہت چینج کر لی ہے، آج 1400 سال میں اسلام کتنی ہی ویریشن میں بن چکا ہے، میں تو ٹرو اسلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے تک گیا ہوں، آج تک کسی ملک میں مجھے ٹرو اسلام نہیں ملا، تو لوگ جو ہیں وہ ہندوازم تو 5000 7000 بی سی کی بات کر رہے ہیں، 7000 بی سی ریکارڈڈ ہے، 7000 ایئرز بیفور کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام رامائن لکھی گئی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جو تحریر کی حالت میں 5000 سال پہلے تحریر کی حالت میں رامائن موجود ہے، 5000 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا مطلب ہے آج سے 7000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ 7000 سال پہلے کا ریلیجن کیسے نہ شیپ چینج کرے، جب 1400 سال پہلے کا ریلیجن آج اسلام کی صورت میں کہیں دکھائی نہیں دیتا، تو 7000 سال پہلے کا اسلام کیسے دکھائی دے گا؟ میں تو یہ مانتا ہوں کہ کتنے ہی انبیاء جو ہیں وہ اس وقت انبیاء تھے جو آج مختلف ریلیجن میں کوئی ڈیوائن کریچر کی طرح ریکگنائز کیے جاتے ہیں، ڈیوائن بینگ کی طرح ریکگنائز کیے جاتے ہیں، چاہے وہ سدھارتھا گوتما ہو۔ میں تو مانتا ہوں کہ سدھارتھا گوتما جو ہیں جن سے بدھزم انیشیٹ ہوتا ہے، وہ میں تو مانتا ہوں ذوالکفل ہیں اور نبی ہیں، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، تو وہ یہ ہمارے ہی انبیاء ہیں، یہ ہمارا ایک ہی ریلیجن ہے جس نے مختلف شیپس کے اندر، میں تو یہ کمپیریٹیو ریلیجن پڑھاتا ہوں باسط بھائی، میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجنس، تو میں نے تو ہر ریلیجن میں اسلام کو دیکھا ہے، میں تو ہر ریلیجن میں اسلام کی باتیں دیکھتا ہوں، وہ اب قرآن پاک میرے لیے وہ میٹر ہے، وہ فرقان ہے، تو جیسے میں قرآن پاک پہ رکھتا ہوں تو مجھے ہر ریلیجن کی 60 to 70% باتیں قرآن سے کوئنسائڈ ہوتی نظر آتی ہیں۔ تو جب یہ سارے ریلیجن میرے اندازے میں اسلام کے ہی ریلیجن ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے ریلیجن ہے، اور یہ سارے انبیاء جتنے تھے یہ اسلام کی بھیجے ہوئے انبیاء تھے، جن کی تعلیمات آج کسی اور شیپ میں ایگزسٹ کر رہی ہیں اور اپنے ٹرو ایسنس سے دور ہو چکی ہیں، جیسے اسلام اپنے ٹرو ایسنس سے دور ہو چکا ہے، نہ یہ عیدیں ہیں، نہ یہ شبراتے ہیں، نہ یہ روزے ہیں، نہ دین اپنی ساخت میں ہے، تو اسی طرح ان کے ریلیجن بھی اس سے تو یہی اسلام تھے، لیکن آج کسی اور شیپ میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ان سب میں یہ باتیں پہلے سے بیان کی جا چکی ہیں، ان جنات کے اوپر، ان اسپرٹس کے اوپر، ان جنات سے کالے جادو اور نظر اور حسد اور ان چیزوں کی پروٹیکشن کے ریچولز جو ہیں آج کچھ کے کچھ ضرور بن چکے ہیں، لیکن یہ سب ریکگنائز کرتے ہیں نظر کو بھی، یہ سب ریکگنائز کرتے ہیں حسد کو بھی، کالے جادو کو بھی، جنات کو بھی، بیڈ انفلوئنس، بیڈ اسپرٹ، پولٹر گائسٹ، یہ ساری ٹرمز جو پہلے سے آ رہی ہیں یہ جینوئن ٹرمز ہیں۔ اسلام نے آ کے، قرآن نے آ کے ان سب کو سیکنڈ کیا اور ان سب کو اتھینٹیکیٹ کر کے بتا دیا کہ اب اس کے اندر جو کچھ ہے اس کتاب میں اس کو لے لو، باقی سب کو سائڈ پہ بشک کر کے تم اس کتاب پہ آ جاؤ گے تو تم اپنے مکمل دین پہ آ جاؤ گے، اور اسی کتاب سے آپ کو ہر چیز کا علاج مل جائے گا۔ اب جیسے ہی قرآن پاک میں یا آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت مبارکہ میں ہمیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو دیٹ از اے گیون فار می، دیٹ از دا فائنل ورڈکٹ آف دا لارڈ فار می۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اچھا اچھا ذریعہ بھائی، میں سرکل بیک کروں گا اس بات کے اوپر، تو اگین اس پوری کانورزیشن سے جو ابھی تک مجھے بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بیسکلی جو بیس ویپن انسان کو پاس اللہ تعالیٰ، جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بیس ویپن وہی اسپرٹ، وہی جن جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے ہر انسان کو، جو اس کے پیدا ہونے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہی ہے ان ساری چیزوں کو، پیرانارمل جس کو کہا جاتا ہے، جن ہو گیا، جادو ہو گیا، نظر ہو گئی، اس طرح کی جو چیزیں جو کہ آپ کے سامنے مٹیریل طریقے سے آپ ڈیل نہیں کر سکتے، اس کو ڈیل کرنے کا وہی طریقہ ہے، اسی کے تھرو ہے طریقہ، یہی بات ہے۔
Yes, indeed. अच्छा, ओके, ओके। अच्छा ज़रिया भाई, कुछ क्या गेस्ट को इनवाइट करें किसी को? इसको मैं लिंक को शेयर करूं ऑडियंस में? जैसे आपको मुनासिब लगे देख लें, अगर आपको लगता है कि दो चार सवालात ले लेते हैं लोगों के, अगर इस डिस्कशन से रिलेटेड अगर लोगों के पास बिल्कुल कोई है बिल्कुल इस तरह के सवाल। सवाल ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, अगर कुछ हाँ, सवाल हैं तो ले लीजिए। अच्छा चले, मैं भाई लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप इस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करें स्ट्रीम को, और हम कोशिश ये करेंगे कि बस ज़्यादा नहीं, 2-3 लोगों को, 4 लोगों को, और कोशिश ये कीजिएगा कि अपना सवाल इसी हमारी जो कॉन्वर्जेशन आज हुई है इसी के पैरामीटर्स के अंदर अंदर हो। अम, तो ओके, तो ज़रा अभी अभी मैं ज़रा वेट करूँगा जो भी लोग जॉइन करते हैं। तो अब ये जो हमारी डिस्कशन थी ज़रिया भाई, ओवरऑल इसको अगर आप सुनने वालों के लिए क्विकली अगर इसको रैप अप करें, तो व्हाट वुड बी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली जो डिस्कशन थी उसको, उसका एक क्विक रिकैप, और उसको यानी कि जो उसका सॉल्यूशन है वो सुनने वालों के लिए अगर आप उसको कर सकें एक क्विक रिकैप के अंदर। जी देखिए, बात इतनी सी है वासिफ भाई कि हमारा दीन जो है ना वो दीन कामिल है। और सही। दीन कहते हैं सिस्टम को, दीन कहते हैं एक ऐसे दीन की जो इस इस्तिलाह है उसका मतलब होता है एक ऐसा निज़ाम जिस निज़ाम में हर डिपार्टमेंट को, हर सेक्शन को मुकम्मल तरीके से इलेबोरेट करके इन प्लेस किया जाता है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं किसी मुल्क में सरकारी निज़ाम जो होता है उसमें एक डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री वाइज सेक्शंस होते हैं जहाँ पे हर चीज का एक इंचार्ज होता है और उसका वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक बायलॉज होते हैं, उसके एसओपीज होते हैं। इसी तरह दीन इस्लाम जब दुनिया में आता है तो वो पूरी दुनिया में अप्लाई करने के लिए, चाहे टू बिगिन विद किसी रियासत से शुरू किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता उसको रेप्लिकेट करके पूरी दुनिया में एक निज़ाम की तरह इस्टेब्लिश किया जाए। फिर उस निज़ाम को डायरेक्ट गाइडेंस मिले अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलाम से और आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत सुन्नत मुबारका से, सीरत तैयबा से, कि कैसे उन्होंने किसी निज़ाम को इस्टेब्लिश किया और कैसे उस निज़ाम में रहते हुए उन चीज़ों को काउंटर किया जो एवरीडे की और फिर इस दुनिया और उस दुनिया के हवाले से जो भी मामलात इंसान को दरपेश होंगे। अब जब हम इस्लाम को एज अ निज़ाम इस्टेब्लिश ही ना करें, इस्लाम को एज अ सिस्टम एक्सेप्ट ही ना करें, तो ऑफ कोर्स ना आपको सवालों के जवाब मिलेंगे, आप इधर उधर भटकते रहेंगे। जब तक निज़ाम पिदराना शफकत की तरह सरपरस्ती नहीं करता, तब तक एक एक शख्स इंडिविजुअल की सूरत में एक काफिले से जुदा होके बिखरा पड़ा रहता है। निज़ाम उनको इकट्ठा करता है, उनको सबको एक लाठी से हाँकता है और एक ही तरीके से जस्टिस के साथ, इंसाफ के साथ, सबके साथ पेश आने का बाकायदा एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। सही। अब इस निज़ाम के अंदर अगर हम एक ह्यूमन बॉडी को लेके आए तो ह्यूमन बॉडी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक निज़ाम के तहत उसकी उसकी तश्कील दी है, उसको 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 शेप किया है। उस शेप में जैसे हमारा जसद है, जो हमारी बॉडी है, इसके अंदर हमारी रूह है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की फूंकी हुई एक डिवाइन बीइंग है, और इसके इर्द गिर्द जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है वो नफ्स है, वो जिन है, जिसको आका अलैहिस्सलाम ने शैतान से तशबीह दी कि हर शख्स के साथ एक शैतान होता है। उस शैतान को आपने अपने ताबे करना होता है, उसको मुसलमान कर लेना होता है, उसको अम्मारा से लवामा और लवामा से मुतमइना तक पहुंचाना होता है, तो वो आपका वेपन बन जाता है, आपका वो स्ट्रॉन्ग कंपेनियन बन जाता है जो आपको इस दुनिया और उस दुनिया में फलाह और आपकी बका के लिए मावन साबित होता है। हम जब आज की इस डिस्कशन या पिछले एपिसोड में हमने पर्टिकुलरली इस नफ्स के ऊपर फोकस किया था, तो हमारे इस ह्यूमन सिस्टम में, इंसान के निजाम के अंदर नफ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
ہر ممکن چیز قرآن پاک میں اور آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت مبارکہ میں ہمیں توفتاً عنایت کر دی ہے، نعمت کی صورت میں عنایت کر دی ہے. اب ہم نے اس سے استفادہ کرنا ہے کہ کیسے آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت اور طریقت اور شریعت جو ہے ہمیں ان راستوں پہ رکھتی ہے کہ ہمارا نفس ہمارا ویپن بن جاتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا بھی ڈیویٹ ہوتے ہیں تو یہی نفس ہمارا اینمی بن جاتا ہے. اور یعنی آپ نے اپنے اس فورٹ کو جس سیکیورٹی گارڈ کی پروٹیکشن کے اندر رکھا ہے، اگر وہی آپ کا دشمن بن جائے تو وہ آپ کی فورٹ کو ہٹ کر جاتا ہے. اگر آپ چاہیں گے، اگر آپ اس کو ٹھیک طریقے سے رکھیں گے تو یہ آپ کی فورٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور پھر آپ جیسے ہی اپنے آپ کو انڈیویجولی پروٹیکٹ کرتے ہیں اس نفس کے تھرو، تو اسلام کا نظام جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ طور پہ پھر آپ یہ سمجھیں کہ نظام اسلامی میں آپ کا نفس آپ کا انڈیپینڈنٹ گارڈ ہے. جب سب کے گارڈز ایکٹیویٹ ہوں گے تو نظام کے اندر سارے کے سارے جو ہیں اصولوں کے اوپر پابند رہ کر پرہیزگاری میں چلیں گے. جیسے ہی کوئی شخص اپنے نفس کو اپنے اختیار سے باہر کر دیتا ہے اور نفس کے اختیار میں آ جائے گا تو آف کورس وہ پھر ان لافل حرکتیں کرے گا، سنفل حرکتیں کرے گا، اور پھر اسلام کا نظام آ کے اس کو اپنے جورسڈکشن کے مطابق، اپنے جورسپروڈنس کے مطابق اس کے اوپر سزائیں لاگو کرے گا. یہ اتنی سمپل سی سائنس ہے جو ہم 2 ایپیسوڈ میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے نفس کی طاقت کو سمجھیے، اپنے نفس کی حیثیت کو سمجھیے، اس کی سگنیفیکنس کو سمجھیے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کو ٹریٹ کریں. یہ وہ پیدائش کے ساتھ ہی آپ کو ایک تحفہ عنایت کیا جاتا ہے جو ایک ریئل لائف بینگ ہے، کریچر ہے. اس کریچر کی نرشمنٹ بھی اتنی ضروری ہے، ماں باپ کے ذمہ ہوتی ہے اس کریچر کی ذمہ داری بھی جتنی ان کی اپنے بچے کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ بچے سے تو بہت پیار کرتے ہیں، بچے کو تو دیکھتے ہیں، وہ اس چیز کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ ایک اور مخلوق اتری ہوئی ہے، اس کو بھی سائملٹینیسلی اتنی ہی نرشمنٹ کی ضرورت ہے. بس فرق یہ ہے کہ اس کو ریلیجس نرشمنٹ کی ضرورت ہے جیسے بچے کو فزیکل نرشمنٹ کی ضرورت ہے. بچہ جب تک بولنا، چالنا، چلنا پھرنا شروع نہیں کرتا، ہم اس کو مورلز کے اوپر نہیں لے کے آتے. اسی طرح جب بچے کے ساتھ اٹیچ جن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، اس کو آپ نے اسپرچولی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. پیدا ہوتے ہی ہم کان میں اذان کس لیے دیتے ہیں؟ ہم اس لیے کان میں اذان دے دیتے ہیں کہ اب ہمیں پتہ، ہمارے بچے کو تو اس ٹائم کوئی ہوش نہیں ہوتی کہ کان میں کیا جا رہا ہے. ہمارے بچے کے ساتھ جو جن اٹیچڈ ہے اس کو باقاعدہ ہوش ہوتی ہے کہ اچھا بھی اب انہوں نے مجھے اسلام کے رستے پہ چلانا ہے. اب جیسے ہی وہ بڑا ہوتا جاتا ہے بچہ اور اب اس کو ہم اسلام کے رستے پہ نہیں لے کے جاتے تو وہ جو نفس ہوتا ہے وہ پھر ڈیویٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی کان میں اذان تو انہوں نے ایسے دے دی تھی جیسے مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے کسی قسم کی پرواہ نہیں کی. تو پھر وہ اس کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے مٹیریل کی طرف، دنیا کی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر ہینس کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بچہ گرو ہوتا ہے تو اس نفس کی ڈیویشن کے کنٹرول میں ہوتا ہے. ماں باپ تو اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، باپ اپنے روزی کمانے میں لگ جاتا ہے، ماں جو اور گھر کے کاموں میں ساتھ ساتھ، اس کو کیا معلوم کہ وہ جس کے حوالے کر کے اپنے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے بھی نظر سے اوجھل کر رہی ہے، وہ نفس اس کو کس لیول پہ ڈیویٹ کر کے کہاں کہاں لے کے جا سکتا ہے، یہ اس کو ہوش بھی نہیں ہوتی. اگر ہمارے ماؤں کو، ہمارے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو یہ بتا دیں کہ بچوں جب تمہاری اولاد ہو تو تم نے ان کو اکیلے نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک ایسا کریچر ہے جس کو اگر تم نے، اب عموماً لوگ کیا کرتے ہیں گھروں میں تلاوت لگا کے رکھتے ہیں یا قرآن پاک کی ایسی چیزیں پلے کر کے رکھتے ہیں تاکہ جب اگر وہ کسی کام میں یا نماز میں بھی بزی ہیں تو ان کا بچہ جو ہے باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام کو سن رہا ہے. کیونکہ وہ بچہ تو شاید نہیں سمجھ سکتا، اس کا نفس اس چیز کے اوپر ٹرین ہو رہا ہوتا ہے. یہ اس کی اسپرچل ٹریننگ ہوتی ہے جو اس نفس کو امارہ سے لوامہ کی طرف لے کے آ رہی ہوتی ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے جب آپ اس کو لوامہ پہ لے آئیں گے تو اس کے بعد ماں باپ کی نگرانی نہ بھی ہو تو لوامہ جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ بچے کو بری چیزوں سے ملامت کرا کے دوسری طرف واپس اچھی چیز کی طرف لے کے آتا ہے. یعنی آدھا کام ماں کی پرورش کا پھر لوامہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر اگر جیسے ہی بچہ بڑے ہو کے سمجھدار ہو جاتا ہے اور اس کو مطمئنہ پہ لے جاتا ہے تو وہ باقاعدہ اس کو نیک کاموں کی طرف انفورس کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیبی سیٹر آپ کے بچے کی ولادت کے ساتھ عنایت کر دی ہے. اب آپ نے اس بیبی سیٹر کو کتنا اچھا ٹریٹ کیا ہے کہ وہ آپ کے بچے کی پروٹیکشن اور اس کی کیریکٹر بلڈنگ اور پھر اس کی سوسائٹی میں ایک امپورٹنٹ عزت دار شخص بنانے کے لیے آپ نے اس نفس کو اتنا ٹرین کر دیا ہے. تو پھر تو آپ بے فکر ہو جائیں،
پھر تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے نفس کو اتنی اسٹرانگ ٹریٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ اب یہ میرا بچہ مثالی بچہ ہوگا. اب یہ اسکول میں بھی جائے گا تو مثالی بچہ ہوگا, یہ کالج میں بھی جائے گا, اور یہ سوسائٹی میں بھی جب یہ رول پلے کرے گا تو یہ ایک باعزت باوقار شخص بن کے آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کے نفس کو ساتھ ساتھ پیرلل میں زیادہ فوکس کے ساتھ ٹریٹمنٹ دی ہے. باقی رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے, اس کو رزق تو ملنا ہی ملنا ہے. ہماری توجہ زیادہ رزق پہ ہوتی ہے اور اس کی فزیکل چیزوں پہ ہوتی ہے, جبکہ ہماری توجہ اس سائڈ پہ ہونی چاہیے جو ویزیبل نہیں ہے, جس کے اوپر ہم نے کرنا, جو ہماری ذمہ داری ہے, جو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, باپ کی ذمہ داری ہے, ماں کی ذمہ داری ہے. یہ آج کی جو ٹیک اوے ہے لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اکیلے ہوتے ہوئے بھی اکیلا مت سمجھیں. آپ اس کو یہ جان جائیں کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ایک مخلوق ہے جس کی ٹریٹمنٹ اپنے بچے کے اختیار میں, ہوش میں آنے سے پہلے تک آپ کے ذمہ ہے. جب تک بچہ ہوش نہیں سنبھالتا تب تک نفس کی ذمہ دار آپ ہیں. کل کو جب آپ کا بچہ ہوش سنبھالتا ہے اور وہ ڈیویٹ ہوتا ہے صراط مستقیم سے, تو اس کے گناہگار آپ ہیں. بعد میں اس کو سزا ملے گی, پہلے آپ کو سزا ملے گی, کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی اس کے سیکیورٹی گارڈ کو, اس کے بیبی سٹر کو اتنا مسلمان کرنا کہ وہ آپ کے بچے کی پروٹیکشن کرے, نہ کہ آپ کے پروٹیکشن کو, آپ کے بچے کو ڈیویٹ کرے. This is a key point that I want parents to know, that you have a responsibility towards that nafs of your child more than the responsibility towards the child itself. جب تک کہ بچہ اس ایج میں نہیں آتا. رائٹ, صحیح ہے جی. چلیں ذریعہ بھائی, آئی تھنک ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں کانورزیشن کو. بڑا زبردست طریقے سے آپ نے اس چیز کو ریکیپ بھی کر دیا, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم اس چیز کے اوپر. اور انشاءاللہ وی ول کم بیک ود اندر ٹاپک. تھینک یو ذریعہ بھائی فار یور ٹائم. Thank you for having me. As always, may Almighty bless you. Allah خوش رکھے, آباد رکھے آپ کو. Thank you. تھینک یو سر.